अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की उस एपिसोड के साथ हाजिर हूँ जिसका रहता है आप सबको बेचैनी से इंतज़ार। और जी जनाब, आज है नावल की लास्ट एपिसोड, जिसका मुझे भी पहले से पता नहीं था। मुझे रिकॉर्डिंग करने के बाद पता चला कि जनाब आज लास्ट एपिसोड है। तो चलिए जनाब, जल्दी से बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है पे कहाँ बचे के दिल है। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। आखिरी किस्त। सारा टूटी हुई शाख की तरह बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। अगर वो एक बार भी खिड़की से बाहर झांक लेती तो लेटना भूल जाती, क्योंकि उसकी खिड़की के व्यू से लान का सारा हिस्सा वाज़े नज़र आता था। और ताजवर जो 1 घंटे से साहिल को लान में लेकर बैठी हुई थी और सारा चाय पानी भी वही कर रही थी, अगर ज़ारा देख लेती तो शायद छत पर जाकर बाहर छलांग लगा देती। अभी तक तो वो उनकी बात को महज धमकी ही तसव्वुर कर रही थी। उसका ख्याल था कि ये कोई मजाक है कि वो उसे 2 कपड़ों में साहिल के साथ रवाना कर दें। पक्की घुन्नी थी, जानती थी ताजवर अपने स्टेटस के मामले में बहुत हसास है और खासी नरम दिल भी, लिहाजा कोई इंतहा पसंदी से भरपूर सीन क्रिएट नहीं कर सकती। कोई धाती शय से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, शायद अंगूठी से। सफीना, वो चौंक पड़ी। इतना जलील करके अपने रूम से निकाला, अब क्या कहने आई है। जिस तरह मुझे निकाला था अब मैं भी उसी तरह निकालूंगी। मेरा तो जितना भी सत्यानाश होना था हो गया। माँ बेटी शूट तो नहीं कर सकती। वो एक झटके से उठी और लंबी सी जकंद भरकर बड़े गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया, मगर दरवाजे में तो गोया करंट दौड़ रहा था। वो झटके से पीछे हटी थी। सामने ताजवर और उनकी पुश्त पर बड़े निराले हुलिये में साहिल खड़ा नजर आया था। इससे पेशतर उसने साहिल को इतने बेतकल्लुफ़ हुलिये में कभी नहीं देखा था। इस वक्त उसकी आंखों में शरारत थी, ना तफाखर। वो तो मुतहय्यर और मासूम बच्चे की तरह बस देख रहा था, जैसे उसे खुद समझ ना आ रही हो कि क्या होने जा रहा है। उसके पीछे हटते ही ताजवर ने पलटकर साहिल की तरफ देखा और इशारे से अंदर आने को कहा। साहिल फूंक फूंक कर कदम धरता उनके ताक़ुब में आगे बढ़ा। ये तुम्हें लेने आ गया है, मेरी तरफ से तुम्हें इसके साथ जाने की इजाज़त है। आखिर इन माँ बाप का भी तो हौसला होता होगा, जिनकी बेटी भागकर कोर्ट मैरिज करके फिर घर वालों को इन्फॉर्म करती है। तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अल्लाह ने मुझ पर यह एहसान किया कि मैंने तुम्हारा निकाह साहिल से कर दिया, वरना मैं क्या करती। मुझसे तो तुम अब इस घर में एक रात के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बेइज्जती की इंतहा, वो भी साहिल के सामने। सारा के एहसाब सुन हो चुके थे। तकब्बर की अजीम शान इमारत एक ज़ोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो चुकी थी। हालात इस नहज पर आ जाएंगे उसके तो वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था। तमाम खुदगर्ज बेज़मीर मुफाद परस्त दुनियादार लोग अपने खुशफहमियों की वजह से ही इबरतनाक अंजाम को पहुँचते हैं। बसीरत से महरूमी उन्हें आखिर तक धोखे में डाले रखती है, और एहसान फरामोशी तो ऐसा अमल है जो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता और नेमतें वापस ले लेता है। हालांकि वो तो उन तमाम नेमतों की एहतियाज जो ज़रूरत से पाक है। तमाम तख्लीक़ात उसकी ज़ात से आश्कार होती हैं। उसे अपने कामों में ना किसी की ताउन की ज़रूरत है, ना मावन की। तुमने अपना बैग तैयार नहीं किया? कोई बात नहीं, तुम्हारी तमाम चीज़ें तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। ताजवर के लहजे में किसी रियायत का तासुर नहीं था। साहिल कोशिश के बावजूद ज़ारा की तरफ देख नहीं पा रहा था। शायद ये ताजवर की शख्सियत का रोब दबदबा था। अम्मा, मैं आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। ज़ारा ने साहिल के नलके में फंसने से बचने के लिए आखिरी कोशिश की। जानती हूँ तुम्हारी माफ़ी की हकीकत। ढीठ लोगों के कोई असूल नहीं होते। मैंने आखिर तक तुम्हारी भलाई चाहिए और चाहा तुम्हें इज्जत से उस घर का करूँ, तुम्हारा शोहर तुम्हारी इज्जत करे, मगर तुम्हें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अपने रवैये की बदसूरती का अंदाज़ा लगाना चाहो तो इस बात से लगा सकती हो कि तुमने मुझे किस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि आज मुझे तुम्हारी परवाह ही नहीं। ताजवर ने बरहमी से कहकर अब साहिल की तरफ देखा। ये तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा घर बार है। अब भी मौका है कि तुम इसका दिल जीत कर पुरसकून ज़िंदगी गुजारो। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने थोड़ा तवक्कुफ़ किया। साहिल, इसे ले जाओ। उन्होंने ऐसे कहा जैसे कोई शय ले जा रहा हो। क्या तुम इस बात का इंतज़ार कर रही हो कि घर की नौकरानियाँ तुम्हें ज़बरदस्ती साहिल की गाड़ी में बिठाएं? ताजवर ने अब गरज कर कहा। ज़ारा ये सुनकर बुरी तरह बदहवास हो गई। अब यही कसर बाकी रह गई थी। साहिल के सामने तो गोया वो उल्टी छुरी से ज़िबा हो चुकी थी। अम्मा, आप ऐसी तो नहीं थी, बिलाखिर उसने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। इसलिए कि तुम ऐसी जाहिर नहीं हुई थी। मैं अपनी बेटी की खुशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, जिसके रास्ते में अंगारे बिछाने की तुम सर तोड़ कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने साहिल को मुखातिब किया। साहिल, इसे ले जाओ वरना मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ये कहकर वो अपना सर दबाती हुई वापस पलट गई। साहिल, जो दर हकीकत शदीद हैरत आमेज धचके से 2-4 होने की वजह से पत्थर का बुत बना खड़ा था, ताजवर के हुक्मिया अंदाज पर हड़बड़ाकर आगे बढ़ा और ज़ारा का हाथ थाम लिया। ज़ारा ने कोई मज़ाहमत ना की, बल्कि पहले चेहरा उठाकर साहिल की तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ जो साहिल के हाथ में था। मैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें रख सकती हूँ?
اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں ساحل سے سوال کیا۔ شیور، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس وقت تو ساحل کے بھی کس پل نکلے ہوئے تھے، ساری ذہانت، فطانت، شرارت ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ روز اول کا تحیر فضا میں حاوی تھا۔ زارا نے ایک بڑا سا سوٹ کیس کھینچ کر ساحل کے سامنے کر دیا۔ ساحل نے سوٹ کیس بیڈ پر رکھ کر کھولا جو بالکل خالی تھا۔ زارا کپڑے، سینڈل، کاسمیٹکس لا کر بیڈ پر ڈھیر کرنے لگی اور ساحل کرینے سے سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی گہری مگر معنی خیز خاموشی کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ سفینہ خود پر پڑی گویا بھول ہی چکی تھی۔ ذہن میں تو بس بار بار ایک ہی تکرار ہو رہی تھی کہ زارا کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہیں سچ مچ وہ ساحل کے ساتھ چلی تو نہیں گئی؟ وہ ہے بھی ایسی پاگل، سب کچھ کر سکتی ہے۔ بے سکونی و اضطراب حد سے بڑھا تو وہ ہمت کر کے تاجور کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ شام سے اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ شام سے اب تک کیا معاملات چلے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ ناک کیا تو تاجور کی آواز آئی۔ کون؟ اماں، میں سفینہ۔ اسے تاجور کی آواز بہت بدلی بدلی سی محسوس ہوئی تھی۔ اوکے، ابھی تم جاؤ سفینہ، میں ذرا ریسٹ کر رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آتی ہوں تمہارے پاس۔ تاجور کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سفینہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ اماں پلیز دروازہ تو کھولیں۔ اماں آپ رو رہی ہیں؟ سفینہ تو گویا تڑپنے لگی تھی۔ اس کی مضبوط اعصاب والی ماں رو رہی تھی۔ زارا نے اس کی ماں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دکھ اب تیش میں بدلنے لگا۔ وہ اضطراری طور پر مٹھیاں کبھی بھینچتی کبھی کھولتی تھی۔ بیٹا تم ریسٹ کرو، مجھے ویسے بھی ہلکا سا زکام ہو رہا ہے شام سے۔ تاجور کی آواز سے لگتا تھا کہ وہ خود کو کنٹرول کر چکی ہیں۔ تو دروازہ کھولنے میں کیا ہے اماں، میں آپ کو ٹیبلٹ ہی دے دوں گی، آپ کا سر دبا دوں گی، پلیز اماں۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی۔ اب تو وہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ تاجور رو رہی ہیں۔ اماں پلیز دروازہ کھولیں، پلیز اماں۔ وہ بے قراری سے ہینڈل گھمانے لگی۔ تاجور اس کے اصرار کی تاب نہ لا سکی، انہیں دروازہ کھولنا پڑا، مگر وہ دروازہ ہلکا سا کھول کر فوراً ہی رخ موڑ کر واپس مڑ گئی تھی۔ سفینہ کی گویا جان میں جان آئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ پھر لاک کر دیا اور بھاگ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ رو رو کر تاجور کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ وہ سفینہ سے نظریں چرانے لگی۔ سفینہ کا تو جیسے دل کسی نے دبوچ لیا۔ اس نے ماں کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اماں آپ کب سے رو رہی ہیں؟ آپ کی تو آنکھیں سوج رہی ہیں اماں، کیوں رو رہی ہیں بتائیں نا اماں۔ سفینہ کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ وہ تاب نہ لا سکی اور سفینہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے سچ مچ اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا، زندگی کا سب سے بڑا زخم بھی اسی نے لگایا ہے، تاجور روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج میں نے ہمیشہ کے لیے اسے اس گھر سے رخصت کر دیا۔ میں 5 کمپنیاں چلا رہی ہوں مگر ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکتی۔ تاجور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ سفینہ لب بستہ جیسے کھڑے کھڑے پتھر کی بن گئی ہو۔ ساحل کے دماغ کی نازک دیواروں پر تاجور کے بولے ہوئے ایک جملے سے مسلسل ضرب لگ رہی تھی، جس کے راستے میں تم انگارے بچھانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ یقیناً ان کا اشارہ سفینہ کی طرف تھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی زارا کی طرف دیکھا اور سوٹ کیس بند کرتے ہوئے سوچا۔ زارا سارے جہان کی مظلومیت چہرے پر سجائے یوں بیٹھی تھی جیسے ساحل کو یقین دلا رہی ہو کہ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ چلیں؟ ساحل کی ساری جولانیاں شوخیاں بخارات بن کر اڑ چکی تھیں۔ ہاں، مگر میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم یقین کر لو کہ میرے ساتھ یہ تماشا کیوں کیا گیا۔ ہم یہ باتیں گھر پر آرام سے بھی کر سکتے ہیں، ساحل نے الجھے انداز میں کہا تھا۔ مگر میں تو اندر سے مر رہی ہوں نا، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے۔ میں نے ماں کے سامنے ایک سچ بات کہہ دی اور انہیں یہ سچ برداشت نہیں ہوا۔ ماں کا اتنا بھیانک روپ تم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، میں نے قبول کر لیا۔ میرا تم سے نکاح ہو گیا اور اب تم میری بیوی ہو۔ مجھے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، بس میرا یہ کام ہے۔ آپ لوگوں کے کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا کنسرنز ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیٹس گو، ساحل نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر اسے چلنے کا انتیا دیا۔ سارا چند ثانیے ساحل کی طرف گھورتی رہی، پھر دو نوکرہن اٹھ کر ایک الوداعی نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ لوگوں کی نظر میں عزت دار بنی ہوئی ہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ نقاب اترے گا۔ ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ زارا بظاہر بڑبڑا رہی تھی، در حقیقت وہ ساحل کو سنا رہی تھی، مسلسل باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے اور قصوروار لوگوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ساحل کے سامنے اتنی انسلٹ کوئی مذاق بات تو نہیں تھی۔ سب سے زیادہ اپنے کمپلیکسز اس نے ساحل کے سامنے ظاہر کیے تھے کہ احساس برتری تو شدید ترین احساس کمتری کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ نوکر رکھ دے گا، اچھا خاصا ویٹ ہو گیا ہے۔ زارا نے حلق تر کرتے ہوئے ایک سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ آنسو پینے کا حیرت انگیز کمال یہ ہے کہ جتنے آنسو پیو اتنا ہی حلق خشک ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے نوکر شاید اب تمہارے نوکر نہیں ہیں، یہ ڈریگ کر کے لے جایا جا سکتا ہے۔ ساحل نے سوٹ کیس فرش پر رکھ کر اس کا ہینڈل کھینچ کر اوپر کیا۔
زارا اتنی بدحواس تھی کہ اسے خیال ہی نہیں رہا کہ آج کل وزن اٹھانے کی مشقت نہیں کی جا سکتی، نہ کھینچا تانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ بچی تھی تب تو وہ تاجور سفینہ کے ساتھ کئی بار شہر و ملک سے باہر گئی تھی، مگر عرصہ دراز سے اس نے کوئی دور کا سفر نہیں کیا تھا۔ یہ سوٹ کیس بھی شام کے وقت نوکرانی نے لا کر دیا تھا کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے نئے کپڑے اس میں رکھ لیں۔ تب بھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ساحل سوٹ کیس لے کر باہر نکل گیا۔ شاید اس نے لاشعوری طور پر چاہا تھا کہ زارا جی بھر کر اپنے لگژری بیڈ روم کو الوداع کہہ لے، کوئی حسرت نہ رہے۔ اس کی اپنی طبیعت بہت بوجھل تھی۔ دولت مند، خوبصورت، کم عمر، کیمبرج پڑھی ہوئی بیوی مل چکی تھی، مگر کچھ ایسا تھا گویا ادکھلی کلی شاخ سے ٹوٹ کر گر گئی ہو۔ حسین خوابوں کی تعبیر بھی الٹ نہیں تھی، مگر روشنی کے درمیان جا بجا اندھیرے سائے بھی تھے۔ ICU کے شیشے کے پار وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہلکی روشنی میں مشینوں کی جلتی بجھتی روشنیاں اطلاع کر رہی تھی کہ ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ وہ گھر سے اس وقت نکلا تھا جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ لیڈی صوفیہ مکمل نیت کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے جا چکی تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی کہ وہ ان سے جھوٹ بول کر یا کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے کی ذرہ برابر پریکٹس نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اسے ہمیشہ کے لیے باور کرا چکی تھی کہ اگر جھوٹ بولا تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گی۔ خبر اس حد تک دل دہلا دینے والی تھی کہ وہ کسی صورت ان تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ تو آج کل پہلے سے زیادہ روحانی مسرتوں سے شاد نظر آتی تھی۔ اول وجہ تو سفینہ تھی جس کی آمد کے لیے وہ دن گن رہی تھی۔ دوئم وجہ سندل اور صوبان تھے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس مظلوم لڑکی اور اس کی اولاد کو شیلٹر کر کے انہوں نے اپنی طویل عمری کی زکوٰۃ نکالی ہے۔ یہ خبر انہیں کھڑے سے گرانے کے لیے کافی تھی۔ ان کی سوچ کا کینوس بہت وسیع تھا۔ وہ ہر مدد کے خواستگار کو اپنا روحانی رشتہ دار مانتی تھی، اور شاید یہی ان کی طویل عمری اور ہوش و حواس کی سلامتی کا روحانی راز تھا۔ ڈاکٹر نے مایوس نہیں کیا تھا تو کوئی خوشگوار امید بھی نہیں جگائی تھی۔ اینجلا سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ صوبان کو کھانا کھلا کر اس کے بیڈ روم میں سلا دیا ہے تاکہ وہ اس امید کے سہارے گہری نیند سو جائے کہ اس کے پرنس انکل کسی بھی وقت آ جائیں گے۔ صوبان کی طرف سے تو تسلی ہو گئی تھی، مگر سندل کی طرف سے اندیشے تنگ کر رہے تھے۔ SP زوار حسین سے بھی مسلسل رابطہ تھا، جس کی اطلاع کے مطابق سلمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے تھے۔ اگر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی تو اسے آئندہ کے خطرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوچ کی اس انتہا پر وہ عجیب سی بے بسی محسوس کرنے لگتا تھا۔ یہاں کا نظام عدل جو منصفوں کو لگژری لائف اور وکیلوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی اجازت دیتا ہے، سلمان جیسے خطرناک لوگ کو ضمانت و تحفظ دینے کے لیے تمام قانون کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں۔ قریب کی کچی کٹیا پر محل کو وسیع کرنے کی غرض سے قبضہ کر لیا جائے تو وہ انصاف کی بھیک مانگتے مانگتے بہرحال 2 گز زمین پر ہمیشہ کا صبر کر لیتا ہے۔ تمام تر اثر رسوخ کے باوجود وہ درندہ ضمانت کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ آزاد ہوا تھا تو سندل پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ تم اسے شیلٹر کر رہے ہو، تمہاری اپنی زندگی بھی تو خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ایک منفی سوچ کی لہر ذہن کو چاقو کی ضرب کی طرح رگیدتی گزر گئی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو جس وجہ سے مرتا ہے اس کی موت کا وقت و انداز کاتب تقدیر نے اسی طرح لکھا ہوتا ہے۔ زندگی اور موت دونوں کن کا رد عمل ہے۔ روشن ذہن میں عقیدے کی مضبوطی نے مزید اجالا کر دیا۔ آخر کار یقیناً موت سب سے بڑا سچ ہے جسے گزرے بغیر زندگی کا سفر ادھورا ہے۔ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، پھر اپنے اطراف دیکھا۔ دور ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ ڈیڈ باڈی اسٹریچر پر تھی۔ کچھ خواتین رو رہی تھیں، کچھ روتی ہوئی خواتین کو سنبھال رہی تھیں۔ اسٹریچر ایمبولینس میں رکھ دیا گیا۔ 2 روتی ہوئی عورتیں دروازے سے ایمبولینس میں داخل ہوئیں۔ ایمبولینس مین گیٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ خدا حافظ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرنس نے یوں خدا حافظ کہا جیسے مرحوم یا مرحومہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ پھر اس کی نظریں نئے سرے سے شیشے کے پار سندل کے بے حواس وجود پر جم گئی۔ ساحل کو یکدم الکا ہوا کہ اس کی روحانی حس دم توڑ چکی ہے۔ اس کے پہلو میں کوئی 100 برس کی ضعیفہ بیٹھی اس کے ساتھ محو سفر ہے۔ تاجور کے سچ نے اندیشوں کا انبار لگا دیا تھا۔ مانا کہ نوازیں گی، مگر اس کا ان کی پراپرٹی یا اثاثوں میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو عطا کرنے والے کی مرضی کے دل کھول کر دیتا ہے یا لرزتے کانپتے ہاتھوں سے۔ لگژری کار، خوبصورت لڑکی اور اتنا بے مزہ سفر، اسے اپنی کیفیات کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پیٹ کی خاطر پیٹھ پر کوئی وزن لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ دوران ڈرائیونگ ایک بار بھی زارا کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہا، جو خود نہ جانے کس طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ٹھکانہ آ گیا۔ اس نے پارکنگ میں کار روک کر زارا کی طرف دیکھا جو دم بخود سی باہر نیم تاریک ماحول کو گھور رہی تھی۔ یہاں کیوں رکے ہو؟ اس نے سپاٹ اور قدرے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے ہمارا گھر آ گیا ہے۔ اس کا انداز بھی برف اور بے تاثر تھا۔ گھر؟ زارا نے اب اچھی طرح باہر کا جائزہ لیا۔ 4 منزلہ چھوٹے سے رقبے پر بنا ہوا خاصا پرانا پروجیکٹ تھا
باہر کی طرف سے پلاسٹر جگہ جگہ سے ادھڑ رہا تھا اور نیم تاریکی میں بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ اترے محترمہ، مجھے 10 من وزنی سوٹ کیس بھی 3rd فلور پر پہنچانا ہے۔ ساحل نے اسے پتھر کی طرح جمع پا کر خاصی بیزاری سے کہا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ شروع سے؟ زہرا کا واقعی اترنے کا جی نہ چاہتا تھا، بلکہ صحیح معنوں میں تو اب اسے رونا آ رہا تھا۔ شروع سے تو نہیں، کبھی اسلام آباد جیسے ہرے بھرے شہر میں رہتے تھے۔ باپ کو گورنمنٹ سے گھر ملا ہوا تھا۔ باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو گھر بھی ہاتھ سے گیا۔ پھر بہن کے گھر رہا، جاب کی تلاش میں اس منحوس شہر میں آیا تو اوقات کے مطابق یہاں گھر بنا لیا۔ ساحل منتشر ذہن کے ساتھ ہم کلام تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ بھی 3rd فلور پر۔ زہرا کے انداز میں بھی تلخی و بیزاری تھی، اس لیے کہ 3rd 4th فلور کے کرائے کم ہوتے ہیں۔ اس نے فی الحال زہرا کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اس نے ایک فیشنیبل پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ بک کرایا ہوا ہے۔ شاید وہ اسے اس کی سوچ کی آخری انتہا تک دیکھنا چاہتا تھا۔ لفٹ نہیں ہے؟ آنسوؤں کو بمشکل روکنا پہاڑ کاٹنے جیسا ہی عمل ہے۔ 4th فلورز کے پروجیکٹ میں اکثر لفٹس نہیں ہوتی۔ ساحل یہ کہہ کر فوراً ہی کار سے اتر گیا۔ لامحالہ زہرا کو بھی اترنا پڑا۔ پرنس کا محل، ساحل کا شکستہ گھر۔ میں نے ہار نہیں مانی سفینہ، تم دونوں ماں بیٹی کو چین سے جینے نہیں دوں گی۔ اس کے وجود میں نئے سرے سے شعلے بھڑک اٹھے۔ ساحل کار کی ڈکی کھول کر سوٹ کیس نکال رہا تھا اور وہ شکستہ عمارت پر نظر جمائے چاروں طرف آگ لگانے کے طریقے کھوج رہی تھی۔ پرنس ڈاکٹر سے بات چیت کر کے تمام ڈیوز کلیئر کر کے 12 بجے سے پہلے واپس گھر پہنچ چکا تھا۔ صبحان دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے کروٹ کے بل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دنیا کا خوش نصیب ترین بچہ جسے بہترین انسان کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ دنیا کا بد نصیب ترین بچہ جو باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں سے زیادہ لاچار اور اداس تھا۔ ماں کی حقیقی محبت ہر پل داؤ پر لگی رہتی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ایئر فریشنر کی دل پذیر مسحور کن خوشبو کا ڈیرا تھا۔ ریشمی چمکدار اور روپہلی سنہری پردے دریچوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وسیع و عریض خوابگاہ جس میں بے حد سادہ مگر بیش قیمت ضروری فرنیچر تھا۔ قیمتی ٹائلوں کا فرش ہلکی روشنی میں آئینے کی طرح جگمگاتا تھا۔ مغربی دریچے کے نزدیک اس کی سادہ مگر دبیز کپڑے کی جائے نماز بچھی رہتی تھی، عام جائے نماز سے زیادہ چوڑی اور طویل۔ ہلکے آسمانی رنگ کی ویلوٹ پر کسی قسم کا نقش و نگار نہیں تھا۔ پہلی نظر میں تو محض رگ کا ہی گمان ہوتا تھا۔ اس کے نماز کے کپڑے بھی بہت کھلے ڈلے اور سفید رنگ کے ہوتے تھے، کیونکہ انہی کپڑوں میں وہ 2 وقت مراقبہ کیا کرتا تھا۔ کئی دن سے وہ سوچ رہا تھا کہ سفینہ سے خوابگاہ کے نئے فرنیچر پر بات چیت کرے، اس کے خیالات جانے کہ وہ کس طرح کا فرنیچر پسند کرتی ہے۔ آج صبح سے ایک خوبصورت انتظار کی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ بے شمار موضوعات ذہن میں آ جا رہے تھے، مگر جب ملاقات ہوئی تو دن گزشتہ دنوں سے زیادہ بوجھل و بھاری نکلا۔ خوشی کسی چور دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لے کر صوبان پر ایک نگاہ دوڑائی۔ جو اللہ کو ہر پل یاد رکھنے کی نیت رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھولنے نہیں دیتا۔ اسے اپنا کام کرنا بھی آتا ہے اور اپنی یاد کی طرف متوجہ کرنا بھی آتا ہے۔ اس لطیف خیال کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ اوکے میرے اللہ، جو آپ کی مرضی، مجھے تو کام پڑ گئے تھے۔ یہ سفینہ کو کیا ہوا؟ وہ ڈریسنگ کی سمت بڑھتے ہوئے سوچنے لگا۔ یا رب العالمین، سفینہ کو اپنے محبت بھرے حصار میں رکھنا۔ وہ نرالا عاشق تھا، محبوبہ کو رات گئے دعا کا ہدیہ بھیجنا نہیں بھولتا تھا۔ ایک تو اس نے ناشتہ لیٹ کرنے کی وجہ سے لنچ نہیں کیا تھا، پھر سفینہ کی گھر آمد کے بعد حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے کہ کھانے پینے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اعصابی جنگ، پھر کھلی جنگ۔ ایسے جنگی حالات میں تو مجاہدین بھی پانی پر گزارا کرتے ہیں۔ اس نے بھی 4-5 گلاس پانی کے علاوہ کچھ پیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ اب جو زینہ طے کر کے 3rd فلور پر پہنچی تو لگا کہ کھڑے کھڑے دھڑام سے گر جائے گی۔ دھندلی زرد بیمار کمزور سی روشنی میں زینہ طے کرتے ہوئے اسے بلڈنگ ہی آسیب زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ مین روڈ سے قریب ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا خاصا شور ضرور تھا، جو جنگل کا تاثر بنانے میں مانع و حائل تھا، مگر بلڈنگ کی اندرونی حالت بھی ناقابل برداشت تھی۔ جگہ جگہ ریپرز، شاپرز، پان کی پیک کی چھینٹیں اور اس پر مستزاد 3 فلور کا زینہ چڑھنا۔ ساحل دولت مند بیگم کا سوٹ کیس کھینچ کھانچ کر جس طرح اپنے فلیٹ کے دروازے تک پہنچا، یہ وہی جانتا تھا۔ اچھی خاصی سیلری ہے تمہاری، تمہیں اس کھنڈر میں رہتے ہوئے کچھ فیل نہیں ہوتا؟ زہرا ہانپتے ہوئے ساحل پر چڑھ دوڑی۔ ہمارے سرونٹ کوارٹرز کا آؤٹ ڈور اس سے لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے۔ نوکروں نے دروازے کے باہر پھولوں کے گملے تک سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھول جاؤ سب کچھ، وہ سرونٹ کوارٹرز میڈم تاجور کے ہیں۔ ساحل نے ہانپتے ہوئے دروازے کے کی ہول میں چابی پھنسائی، اور زہرا کی تو دم پر پاؤں پڑ گیا تھا۔ مجھے مینٹلی ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے، میں زہرا ہوں، نہ کسی سے دبتی ہوں نہ جھکتی ہوں۔ اچھا، ساحل نے دروازہ دھکیلتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھا۔ 3 دفعہ یہ ڈائیلاگ ریپیٹ کر لو، کیونکہ اندر جانے کے بعد آج تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ساحل سوٹ کیس ویلز چلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زہرا ایک دم سے اتنے متضاد حالات بمشکل برداشت کر رہی تھی۔
حالات بدل جاتے ہیں، فطرت تو نہیں بدلتی۔ ابھی تمہارا وقت ہے، لیکن بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ تم نے بیگم صاحبہ کی باتوں میں آ کر زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کی ہے۔ ساحل سوٹ کیس ایک طرف کھڑا کر کے دروازے کی سمت بڑھا اور دروازہ بند کر کے مکفل کر دیا۔ شادی شدہ لوگوں کی اکثریت شادی کو غلطی کہتی ہے۔ کچھ لوگ ایک غلطی کا اثر مٹانے کے لیے دوسری اور تیسری غلطی، میرا مطلب ہے شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس غلطی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک ساتھ 4 بیویاں بھی رکھتے ہیں۔ سارا جو انتہائی ناگواری سے فلیٹ کا جائزہ لے رہی تھی، ساحل کی بات پر منہ بنا کر بولی، میری طرف سے تم مزید 3 شادیاں کرو، 6 گرل فرینڈز بناؤ، گو ٹو ہیل۔ مین اماں اپنا پرامس تو پورا کریں گی، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے مجھے گھر بھی دیں گی، اس کے بعد تمہاری مرضی، میرے ساتھ رہنا یا مجھے ڈیورس دینا۔ میری کوئی لو میرج تو ہے نہیں جو مجھے فرق پڑے گا۔ اس کھنڈر میں چند دن گزارا کر لوں گی، جیسے بیماری میں بڑی بڑی کڑوی ٹیبلٹس کھانا پڑتی ہیں۔ سارا بول رہی تھی اور ساحل یکٹک اس کی سمت گھور رہا تھا۔ ایک رات کی مار ہے زارا بیگم، کل تمہاری حیثیت سیکنڈ ہینڈ کار کی ہوگی۔ سیکنڈ ہینڈ کار شو روم سے باہر آنے کے بعد 10 کلومیٹر چل کر دوبارہ سیل ہو جائے تو بھی سیکنڈ ہینڈ ہی کہلاتی ہے، ایون سیم ڈے سیل ہو تو بھی۔ وہ سوچے جا رہا تھا، پہلے کچھ کھا پی لو، تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر میں تمہیں نیٹ پر ایک مشہور انڈین ایکٹریس کی تصویر دکھاؤں گا، جب فلموں میں کام کرتی تھی اور بہترین ساڑیاں پہنتی تھی، اور آج 70 سال کی عمر میں ایک اسپتال کے باہر ویل چیئر پر بیٹھی اپنے علاج کے لیے خیرات مانگ رہی ہے۔ عورت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ عورت ہے، مرد نہیں، تو زندگی کے اینڈ تک سیکیور رہتی ہے۔ ساحل بات کرتے کرتے زارا کے قریب آ رہا تھا۔ زارا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے لگ گئی تھی۔ ساحل نے دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح جما دیے کہ زارا اس کے بازوؤں کے درمیان پھنس گئی۔ اس انتہائی غربت اور تنہائی کے احساس نے اسے یکلخت حواس باختہ کر دیا۔ اس نے پوری قوت سے ساحل کو پیچھے دھکیلا۔ ساحل بے ساختہ انداز میں قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ پرانی بیماری بائک ابھی تک سیل نہیں کی ہے، اس بائک پر بیٹھ کر باہر کچھ کھا پی کر آتے ہیں۔ بائک تو ایک رومانٹک سواری ہے، کپل کو انجوائے کرنا چاہیے۔ زارا جو اس کے الفاظ کے پتھراؤ سے شدید زخمی ہو چکی تھی، ایک دم گھرائی۔ مجھے باہر نہیں جانا، اس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بریڈ بٹر ملک پیک اویلیبل ہے، اس کے علاوہ میرا خون پی سکتی ہو۔ ساحل نے ابھی تک اسے تکلفاً بھی تشریف رکھنے کو نہیں کہا تھا، جیسے کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا، وہیں کھڑے کھڑے ٹی شرٹ اتارنے لگا۔ یہ کیا جہالت ہے، کوئی مینرز نہیں؟ چینج کرنا ہے تو ڈریسنگ میں جاؤ یا واش روم میں۔ زارا عادت سے مجبور تھی، کچھ اچھا نہیں لگا تو فوراً ٹوک دیا۔ خود کو روکنے والا بٹن ہی سوئچ بورڈ سے غائب تھا۔ پہلے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کر دوں، پھر تمہیں مینرز کا مینیو بھی دوں گا۔ ساحل نے ہاتھ نیچے کر لیے کہ وہ بھی بے خبری میں ایسا کر رہا تھا۔ گھر میں تنہا رہنے کی جو عادت تھی، اپنے معمول کے مطابق اس سے ایک حرکت سرزد ہوئی تھی۔ زارا کے ٹوکنے پر اس نے دل ہی دل میں تسلیم کر لیا کہ وقت سے کچھ زیادہ ہی پہلے اس نے بے تکلفی دکھائی جس کا فی الوقت موقع نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں راہ پر لانے کا مرحلہ طے کیے بغیر تو واقعی زارا کے حساب سے یہ جہالت ہی تھی۔ بریڈ بٹر اور گرم دودھ کا گلاس، یہ ڈنر کا مینیو ہے، آپ کو منظور ہے؟ اس نے شرٹ کھینچ کر نیچے کرتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ زارا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ سفینہ جب فرسٹ ٹائم پرنس کے گھر جائے گی تو کیا بریڈ بٹر کھائے گی؟ بیگم صاحبہ، اس ظلم و ناانصافی کا حساب دینا ہوگا۔ بے ترتیب بیڈ روم پر نظر دوڑاتے ہوئے اس کے سینے سے شعلے بلند ہونے لگے۔ بیڈ کی درگت دیکھ کر تو گویا اسے غش پڑنے لگے۔ پرانا میٹرس، سمٹی ہوئی چادر، ادھر ادھر پڑے 2 تکیے، 2 کشن، اوڑھنے والی کوئی شے دکھائی نہیں دی۔ وہ تو ہرگز اس بیڈ پر نہیں سوئے گی۔ صوفے کی کنڈیشن اچھی ہے، اس پر سویا جا سکتا ہے۔ صبح ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ میڈم تاجور کے گھر جا کر وہ ہنگامہ کروں گی کہ پھر وہ یا تو مجھے شوٹ کر دیں گی یا پھر کسی ڈھنگ کے فرنشڈ گھر کا انتظام۔ رات کا وقت تھا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی زارا ہوں، دن میں تو اپنا حق چھین کر دکھاؤں گی۔ ساحل کے سامنے جو میری انسلٹ کی ہے، اس کا تو وہ حساب لوں گی کہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کسی بے گناہ معصوم لڑکی کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش پر نادم ہونے کے بجائے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کے اعداد و شمار میں لگی ہوئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ اپنے ہی بال مٹھیوں میں جکڑ کر نوچنے لگتی، ساحل ٹرے ہاتھ میں لیے آ گیا۔ ڈنر حاضر ہے، بظاہر بریک فاسٹ کا گمان ہو رہا ہے۔ ساحل نے چھوٹی سی ٹیبل پاؤں سے سرکا کر زارا کے سامنے کی اور ٹرے رکھ دی۔ یہ تو میں بریک فاسٹ میں بھی نہیں لیتی جو ڈنر میں سرو کر رہے ہو۔ زارا کو بھوک لگ رہی تھی، مگر غصے کی شدت سے گویا بھوک کا احساس بھی جل کر خاکستر ہونے لگا تھا۔ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے تھے، 30 منٹ میں چائنیز، پیزا، الفریڈو برگر ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ مجھے تو راتوں کو جاگنے کی عادت ہے، نوکر سو جاتے ہیں تو پھر میں یہی کرتی ہوں۔ تم روز رات کو بریڈ بٹر کھاتے ہو؟ زارا جل بھون کر پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، ٹیک اوے، ہوم ڈیلیوری، تو کبھی کبھی راستے میں کسی ریسٹورانٹ میں ڈنر۔ تو مجھے کیوں بریڈ بٹر کھلا رہے ہو؟ زارا تل ملائی آنکھوں کے سامنے ہوم ڈیلیوری کے نظارے چل رہے تھے۔ خوبصورت پیک، گرما گرم کھانا، بھوک کی چمک کے دوران تو اسے بریڈ بٹر بھی منو سلوا محسوس ہو رہا تھا،
مگر جیسے ہی ساحل کچن میں گیا اور چھو منتر سے کھانے کو کچھ نہ ملا تو آنن فانن خیالات بھی تبدیل ہونے لگے۔ بھوک پر غصہ غالب آ گیا۔ بھئی میں نے انسانیت کے ناطے سوچا کہ پتہ نہیں بیچاری کو کب سے بھوک لگ رہی ہوگی، مزید انتظار برداشت کر بھی پائے گی یا نہیں، جو ہے کم از کم وہ تو سامنے رکھ دوں۔ اصل میں مجھ میں انسانیت بہت ہے نا۔ ساحل نے بڑی عاجزی سے سر جھکایا اور دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیا تھا۔ میں صرف ملک پی کر سونے کی کوشش کروں گی، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا یہ بریڈ اینڈ بٹر۔ یہ کہہ کر زارا نے دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ارے تم پہلی بار اپنے ہسبینڈ کے گھر آئی ہو، تمہیں سونے کون دے گا؟ ساحل نے سلائس اٹھا کر بٹر لگانے کے لیے نائف اٹھایا۔ زارا کا ہاتھ جہاں تک آگے بڑھا تھا وہیں رک گیا، دماغ میں بگولے سے اٹھنے لگے۔ میڈم تاجور نے میرے لیے ہسبینڈ خریدا ہے، ایسے ہی جیسے وہ کسی بھی سپر سٹور سے گروسری خریدتی ہیں۔ زیادہ ہسبینڈ بن کر پرفارم کرنے کی کوشش مت کرنا۔ زارا نے دانت پیس کر ساحل کو گھورا۔ ہسبینڈ تو میں ہوں، مجھے پرفارم کرنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو تو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور مجھے تو لوڈ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ کیا خیال ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ ساحل نے سلائس کا بائٹ لے کر دودھ کا گلاس اٹھا کر 2-3 گھونٹ بھرے۔ خود پسندی اور اوور کانفیڈنٹ ہونے کے باعث جیسے یہ جملہ زارا کے سر کے اوپر سے ہوا کی طرح گزر گیا۔ اسے یقین واثق تھا کہ ساحل میں اتنا دم نہیں کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر سکے۔ ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے وہ دودھ کے گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ ساحل بہت پرسکون انداز میں بریڈ بٹر اور دودھ سے انصاف کر رہا تھا، ایک معنی خیز مسکراہٹ جو ہونٹوں تک آنے کو بےتاب تھی بمشکل روک رہا تھا۔ تاجور ایک شدید ذہنی اور روحانی اذیت میں مبتلا تھی۔ آنکھوں کے سامنے زارا کے گود لینے سے لے کر آج تک کے مناظر گردش کر رہے تھے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ناز و نام میں پلی زارا اس وقت ساحل کے گھر میں کس ذہنی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھے اور زارا کو واپس لے آئیں اور کہیں بس سزا پوری ہو گئی، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، مگر انہیں ذرہ برابر امید نہیں تھی کہ آج کی اس واقعے کے بعد اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ عادت تبدیل ہونا ممکنات میں سے ہے، مگر فطرت تبدیل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے کہ قدرت نے ہر شے کو اس کی مخصوص فطرت پر تخلیق کیا ہے۔ اس سے کچھ بعید نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے لیڈی صوفیہ کو ایک فون کال کر کے شر پھیلا سکتی ہے۔ یہاں تک تو وہ پہنچ چکی تھیں کہ وہ سفینہ سے شدید ترین حسد کرتی ہے اور حسد کرنے والا ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے آمادہ رہتا ہے، کیونکہ حسد انسان کی تمام مثبت خصوصیات کے لیے سمِ قاتل ہے۔ حاسد کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، وہ ہر آن منفی خیالات سے نبرد آزما رہتا ہے، جو دانش و فراست کی موت ہے۔ خود غرضی کی انتہا کا نام حسد ہے۔ شیطان آدم سے حسد کی وجہ سے ہی راندہ درگاہ ہوا، اس کی تمام عبادات پر پانی پھر گیا، قیامت تک کے لیے مردود ٹھہرا۔ حاسد ہمیشہ رحمتوں سے دور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دعائیں کبھی مستجاب نہیں ہوتی اور آخرکار عبرتناک انجام اس کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمان و رحیم اسے ہدایت بخش کر اندھیرے سے روشنی کی جانب لے آئے، مگر اس کے لیے بھی دل کی زمین میں ہلکی سی نمی ہونا شرط ہے۔ پتھریلی زمین میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رحمتوں سے دوری ہو تو نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وہ حسد کی انتہا پر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ اسے کلی طور پر ساحل کا پروجیکٹ بنا دیا جائے۔ تاجور اب خود کو بہلانے اور سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرنس گہری تاریکی میں مراقبہ کرتا تھا۔ صوبان کی وجہ سے وہ بیڈ روم کی ہلکی روشنی نہیں بجھا سکتا تھا، اس لیے گیسٹ روم میں مراقبہ کر رہا تھا۔ اس نے آدھے گھنٹے کے ذکر کے بعد ذہن کو مرتکز کرنے کی کوشش کی۔ سانس کی مشق کے بعد اعصاب قدرے پرسکون ہو چکے تھے۔ پھر وہ مراقبے کی کیفیت میں اتر گیا۔ موت ایک حقیقت ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں مگر وہ زندہ ہے۔ پیدائش پر اختیار ہے نہ موت پر۔ موت کے خیال سے وحشت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے اس عمل سے گزر چکے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ جدائیاں اداس کرتی ہیں، مگر اداسی کے ان لمحوں میں اپنی موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری شدید ترین خواہش، اضطراب و بے چینی بھی جدائی کے عمل میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ جو زندہ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ جدائی کے مرحلے کے بعد اسے کون سی ذمہ داری کو ترجیح دینا ہے۔ اگر کسی کا جانا طے ہو گیا ہے تو پیچھے رہ جانے والے کو اپنا رخصت ہونا نہیں بھولنا چاہیے۔ گوتم بدھ نے زندگی کی کیا کمال تشریح کی ہے۔ ہمارا وجود خزاں کے بادلوں کی طرح ناپائیدار ہے۔ وجود کی پیدائش اور موت کو دیکھنا ایسے ہے جیسے رقص کرتے ہوئے قدموں کی حرکت، زندگی کا وقفہ آسمان پر بجلی کی چمک کے مانند ہے، یا پہاڑ کی سیدھی ڈھلوان پر تیز بہتی ہوئی بوچھاڑ کی طرح ہے۔ سیاہ ترین رات کا انجام بالآخر سورج نکلنے پر ہی ہوگا۔ مراقبے کی کیفیت سے باہر آنے کے بعد دل نے زندگی سنبھالنے والا کلام شروع کر دیا تھا۔ وہ اب خود کو پہلے سے زیادہ پرعزم و باہمت محسوس کر رہا تھا اور ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ روح بہت طاقتور ہو چکی تھی، خلفشار سے نجات مل چکی تھی۔ آپ سونے سے پہلے چینج کرنا پسند فرمائیں گی؟ ساحل واش روم میں ڈھیروں پانی بہا کر نائٹ سوٹ اور گیلے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔
हालत ये थी कि शावर जल के झाग और बेदरेक पानी के इस्तेमाल के बाद यूं लग रहा था जैसे उबले हुए अंडे का छिलका उतार दिया गया हो। वो वॉशरूम में गया तो ज़ारा बाहर लाउंज में सोफे पर ढेर हो गई थी और गम और गुस्से की अनगिनत लहरों से हाथापाई कर चुकी थी कि साहिल सामने आ खड़ा हुआ। माइंड योर ऑन बिजनेस, उसने चटक कर जवाब दिया तो साहिल ने गहरी सांस में उसकी तरफ देखा। मैं अपना बिजनेस ही कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो तुम मेरा हाथ झटक दोगी, मेरी ईगो हर्ट होगी और मैं तुम पर बहुत आराम से कंट्रोल हासिल कर लूँगा। मगर ये तरीका मुनासिब नहीं, तुम बच्ची नहीं हो, ना मैं तुम्हें उठा कर लाया हूँ, अपने कदमों से चलकर मेरे साथ आई हो, मेरी बीवी हो, इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलो बेडरूम में चलते हैं, साहिल ने हाथ बढ़ाकर कहा। वो कबाड़ खाना बेडरूम ऐसा होता है? ज़ारा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मुट्ठियाँ भींच लीं, आंखें बंद कर लीं। मैडम, ताजवर का कबाड़ उठाकर लाया हूँ, कबाड़ कबाड़ खाने में ही रखा जाता है। साहिल ने शर्ट की खुली आस्तीनें फोल्ड करते हुए बहुत पुरसकून लहजे में यूं जवाब दिया गोया मदा सराई कर रहा हो। तुम मुझे कबाड़ कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैडम, ताजवर ने जो जुल्म किया है वो मैं माफ़ करने वाली नहीं, समझे? खेल ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। वो उठकर तनकर साहिल के मुकाबिल खड़ी हो गई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि खेल शुरू हो चुका है, अब तुम्हारा गरूर मेरे रहमो करम पर है। ये कहकर उसने ज़ारा का बाजू दबोच लिया। आई हो ना काबू में, लोगों को जलील करने का ठेका मिला हुआ था, अब तुम्हें तुम्हारी जगह पर बिठाना है। ये कहकर साहिल उसे खींचता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ा। ज़ारा ने भरपूर मज़ाहमत की। मुझे तुम पर काबू पाने की जल्दी नहीं, मगर तुम पर काबू पाने की अशद ज़रूरत है। तुमने अपनी हमाकतों से सबको आजिज़ कर दिया है। तुमने मेरी ईगो हर्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मर्द बच्चा हूँ, तुम बेचती क्या हो मेरे सामने? मैं अमीरुद्दीन साहिल नहीं हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ। खड़े खड़े एक गाली मुँह से निकाल दूँ तो भी काफ़ी है, कहीं की नहीं रहोगी। मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अल्लाह का नाम लेकर गवाहों के सामने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। साहिल के हाथ का शिकंजा बहुत मजबूत था। बुरे से बुरा मर्द भी बीवी के मामले में बहुत गैरतमंद होता है। तुम मेरा बाजू छोड़ो, मुझे पहले अम्मा और सफीना से निमटने दो। अब तुम्हारे साथ ही जिंदगी के जहन्नुम में जलना है। सारा ने तड़प कर साहिल को मजीद बोलने से रोका और भरपूर मज़ाहमत की। तुमने जो करना है करती रहना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। साहिल ने बेडरूम में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से यूं लॉक्ड कर दिया जैसे किसी के अंदर आ जाने का अंदेशा हो। हमारी प्रॉपर शादी नहीं हुई, अम्मा ने पनिश्ड किया है। सारा हलक फाड़ कर चिल्लाई। यह उसके हार मानने की कैफियत का ऐलान भी था। सालिम ने इस पूरी तरह बाजू दबोचा था कि हड्डी मोम से ढली महसूस हो रही थी। वो बोलते हुए अपना बाजू भी सहला रही थी। निकाह को शादी कहते हैं, बाकी सब चौंचले और फजूलियात हैं बीबी। साहिल ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए मानी खैज मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, सारा ने बेबसी से गर्दन हिलाई। मुझे पता है तुम मी टू कैंपेन से मुतासिर हो, मगर बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें हरास नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इस शहर के कुछ मोअज़्ज़िज़ीन इस निकाह के गवाह हैं। नहीं, सारा ने अपनी बेबसी छुपाने की हत्तल मकदूर कोशिश की। आज तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। कल से तुम जिस बात पर भी इनकार करोगी मैं इसरार नहीं करूँगा। ये कहकर साहिल ने तेज़ रोशनी गुल करके साइड टेबल पर रखा टेबल लैंप रोशन कर दिया। कमरे में हल्की जर्द पुरअसरार रोशनी फैल गई। सारा इनकार में सर हिलाते हुए सामने पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। साहिल ने चंद सानिये सर झुकाकर कदरे सोच विचार की। सारा की तरफ बढ़ा और उसके बिखरे बाल समेट कर पुष्ट की तरफ करने लगा। सारा यूं बैठी थी जैसे उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर चुकी हो और जिस्म कुर्सी पर धरा हो। अभी मोहब्बत नहीं है, मसलहत है। आज रात की सुबह मोहब्बत के दर पर पहली दस्तक हो सकती है। अब जिंदगी भर का साथ है तो दोनों एक दूसरे को क्यों सताएं? साहिल की हल्की आवाज़ पर सरगोशी का गुमान हो रहा था। शादी इस तरह नहीं होती। अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो जुल्म करने वालों में शामिल हो जाओगे। सारा को पहली बार बेबसी के आंसू रोकने का तजर्बा भी हो गया। 4 गवाहों के सामने हम एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं, इसे शादी कहते हैं। वरना कुछ भी होता तुम्हारी अम्मा रात की तारीकी में मेरे साथ रवाना क्यों करती? ये इसलिए हुआ कि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई। आज से ये घर तुम्हारा हो चुका, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो चुका। उधर से अब कुछ नहीं होगा और तुम तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी नहीं करोगी। ये कहते हुए साहिल ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। सारा को यूं महसूस हुआ जैसे सजाए मौत का मुजरिम काल कोठड़ी में आंखें फाड़ फाड़ कर रोशनी का कोई रोज़न तलाश कर रहा हो। अपने मामूलात से फारिग होकर प्रिंस लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने सोबान लेडी सोफिया के पहलू में बैठा नजर आया। अस्सलामुअलैकुम। प्रिंस ने लेडी सोफिया के सामने खुद को नॉर्मल, मोतदल और हशाश पशाश जाहिर करने की लाशऊरी कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम। लेडी सोफिया ने पुरमुसरत अंदाज में सलाम का जवाब दिया। वो ऐश ग्रे साड़ी में मलबूस थी और नीलम जड़े हल्के फुल्के जेवरात से आरास्ता थी। ऐसी तैयारी जो अमूमन खाते पीते घराने की ख़वातीन शाम की तकरीबात में करती हैं और समझती हैं कि उन्होंने तकरीब में शिरकत करने के लिए ज़बरदस्त तैयारी की है।
یہ تو سرپرائز ہے، لیڈی صوفیہ نے صوبان کی طرف دیکھتے ہوئے پرمسرت انداز میں کہا تو پرنس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظروں کا رخ موڑ لیا۔ گرینڈ مام، ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میڈ نے بولا آپ گرینڈ مام کے گھر جا کر ریسٹ کرو۔ صوبان نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا اس کی ماں کو؟ کیا فلو ہے؟ لیڈی صوفیہ نے صوبان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں گرینڈ مام، ممی تو اسپتال میں ہے، وہ گھر میں نہیں تھی۔ پرنس سے پہلے صوبان بے ساختگی سے بول پڑا۔ اوہ گڈ گاڈ، کوئی سیریس ہیلتھ ایشو ہے؟ لیڈی صوفیہ اب یکدم متفکر نظر آئیں۔ پرنس عجیب مشکل میں تھا۔ وہ لیڈی صوفیہ کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، ان کے خوشگوار موڈ کو کوئی دھچکا پہنچا کر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ تبھی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ آپ اسکول کی تیاری کریں صوبان، ورنہ لیٹ ہو جائیں گے، آپ کی سب چیزیں روم میں موجود ہیں۔ اینجلا، پرنس نے لیڈی صوفیہ سے گویا ایک لفظ میں مکمل سوال کیا تھا۔ وہ شاید کچن میں ہے، کافی پی رہی ہوگی۔ آپ روم میں جائیں، تیاری کریں۔ اس نے صوبان کو وہاں سے روانہ کیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی نے چونکا کر رکھ دیا۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجنا غیر معمولی بات تھی۔ اس گھر میں صرف کسی کی ایمرجنسی کال ہی آ سکتی تھی۔ ان کے تمام متعلقین اس گھر کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ پرنس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا، اس کا انداز بہت محتاط تھا۔ لیڈی صوفیہ ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف متوجہ تھی۔ سر رمیش چوپڑا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپریٹر کی آواز اس کی سماعتوں میں سنسناہٹ سی پھیلا گئی۔ رمیش چوپڑا؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا؟ پرنس نے کنکیوں سے لیڈی صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ سر وہ کہتے ہیں کہ میں ایمرجنسی سچویشن میں بات کر رہا ہوں، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے بات کرائی جائے، وہ ہولڈ پر ہیں۔ بات کرائیں؟ اس کے منہ سے خود بخود نکل گیا کہ تجسس کا بہاؤ کسی خیال کو ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد بہت ہلکی دبی ہوئی آواز پرنس کی سماعتوں کی نظر ہوئی۔ میرا ڈی این اے قبائلی ہے، ہم نے صرف 50 سال پہلے شہری زندگی شروع کی تھی، اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے الٹرا ماڈرن لائف سٹائل اپنایا، مگر بیسک چیزیں آج بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم ہمیشہ مسلح رہتے ہیں اور جس عورت پر ایک مرتبہ قابو پا لے اسے دوسرے کے لیے آزاد نہیں کرتے۔ میں نے ابھی پتہ کیا ہے، وہ مر چکی ہے اور اس وقت میں بہت خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا اور ٹوں ٹوں کی آواز سما خراشی کرنے لگی۔ پرنس کو خود کو کنٹرول کرنا ایک مار کا لگ رہا تھا۔ لیڈی صوفیہ کال ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ یکدم ان کو فیس کرنے کے قابل نہیں تھا، عجیب گومگو کی کیفیت تھی۔ شروع میں اسے الجھن تھی، مگر جب تواتر سے الفاظ سماعتوں میں اترے تو وہ سلمان کی آواز بھی پہچان گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے خود کو مرتب کرنے کی کوشش میں یہ الفاظ ادا کیے، لیڈی صوفیہ کو مناسب جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر لیا اور آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ لیڈی صوفیہ کو پرنس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے حواس باختہ کر دیا تھا اور وقتی طور پر جیسے قوت گویائی کھو بیٹھی ہوں۔ وہ ایک پرانے بزنس پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، UK سے کال تھی۔ پرنس کو زندگی کا سب سے مشکل کام حقیقت کو چھپانا لگتا تھا، مگر وہ اب رسک بھی تو نہیں لے سکتا تھا۔ صبح سویرے کا وقت، لیڈی صوفیہ نے ابھی ناشتہ کیا تھا، نہ صبح کی میڈیسن لی تھی۔ ویری سیڈ، کیا نام تھا؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ لیڈی صوفیہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، یہ بس کچھ دن ہمارے بورڈ کا ممبر رہا تھا، آپ کی کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ پرنس نے لیڈی صوفیہ کی طرف دیکھتے سے گریز کیا، جو بچوں کی طرح جھوٹ سے ناواقف تھی اور ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی تھی۔ پرنس کے جواب سے مطمئن ہو گئی تھی۔ صوبان اس دوران اسکول کے لیے تیار ہونے جا چکا تھا۔ ایک آہ سرد سینے میں چکرا رہی تھی اور وہ اسے باہر آنے سے روک رہا تھا۔ اللہ تمہیں جنت کے درختوں کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے، میں ہمیشہ تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، تم میرے ننھے دوست کی ماں ہو، میرے نذرانے تم تک پہنچتے رہیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا۔ مرحومہ کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری بھی اللہ نے اس پر ڈالی تھی۔ وہ لیڈی صوفیہ کی طرف دیکھ کر جبراً مسکرایا۔ پلک جھپکنے جیسی زندگی میں 100 برس کی مائکرو فلم کا ریکارڈ ہوتا ہے، ایک پل میں ملنے بچھڑنے کا عمل، اسے زندگی کہتے ہیں۔ وہ کیوں ملی تھی؟ کیا صوبان کے لیے قدرت یہ سب انتظام کر رہی تھی؟ کیا مسجد میں بہنے والے آنسو اتنے طاقتور تھے کہ فیصلے کرا کر ہی مسجد سے نکلنا تھا؟ صوبان اب میری ذمہ داری ہے، میری اور سفینہ کی۔ اس کے باپ نے تو بالآخر گرفتار ہو ہی جانا ہے کہ ضمانت پر باہر تھا۔ ایسے مرحلے میں ضمانتی ہی کام آتے ہیں۔ او صوبان، ماں سے محرومی کا دکھ میں نے بھی بچپن میں اٹھایا تھا۔ مجھے اللہ نے گرینڈ مام کا سہارا دیا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہونے والے صوبان کو کیسے بتاتا کہ ممی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہیں؟ وہ ٹہلنے کے انداز میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ لیڈی صوفیہ یکٹو دیکھتی رہی مگر اسے متوجہ نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ ابھی وہ دوست کی جدائی پر شاکڈ ہے۔ ساحل کروٹ کے بل کشن سینے سے لگائے یوں گہری نیند سو رہا تھا گویا برسوں زمانوں بعد بے فکری کی نیند میسر آئی ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو گویا بے فکری کی نیند کا تصور ہی گم ہو گیا تھا۔
قریب ترین رشتوں کی سرد مہری اور خود غرضی نے مزاج میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی تھی جو کسی شدید زلزلے کے بعد زمین پر دور ہی سے دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس بری طرح اندر کی جنگ میں مبتلا ہوا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دینے کو جی چاہتا تھا۔ بالآخر دل کی بھڑاس نکالنے کو ایک راستہ مل گیا تھا اور وہ تھا اس کی اوٹ پٹانگ شاعری۔ جو جذبہ دماغ سے ٹکرانے کے بعد اس کے وجود کی چولے ہلانے لگتا، وہ الفاظ کی صورت سطح کرتاس پر بکھر جاتا اور وہ لکھنے کے بعد یوں پرسکون ہو جاتا جسے پیٹ کے درد کی گولی کھانے کے بعد سکون مل جاتا ہے۔ معاشرے، ماحول، رشتوں نے اسے آسمان چھونے کے لیے پرعزم بنا دیا۔ وہ سب کو پچھاڑ دینے کے جذبے سے ہر آن بوجھل رہنے لگا۔ پیراسائیکالوجی انکشاف کرتی ہے کہ لگاتار و مسلسل گہرا تصور ایک نہ ایک دن ایتھر کو مادے میں منتقل کر دیتا ہے، یعنی خیال حقیقت بن جاتا ہے۔ اس کے سونے کا انداز ایسا ہی تھا کہ اس نے میدان مار لیا، ہاکی کا میچ 5-0 سے جیت لیا یا کرکٹ کا کوئی 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیا اور اب جی بھر کر تھکن اتار رہا ہو۔ اس نے رشتوں میں سرد مہریوں کے وہ قداور برفانی بت دیکھے تھے کہ اسے کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے کسی عمل پر کسی کا کیا رد عمل ہوگا اب یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں رہا تھا۔ جو اس کا جی چاہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ آپا نے جو اسلام آباد میں لوگوں پر دھاک بٹھائی ہوگی اور بڑے بڑے مالز میں شاپنگ شروع کی ہوگی اور آنے جانے والوں پر اپنی شاپنگ کا رعب دکھایا ہوگا، اب وہ سب کو کس طرح فیس کرے گی؟ اور اس کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ لوگوں نے اسے خود غرض بن کر دکھایا تھا، اس نے اس شعبے میں بھی سب کو مات دے دی تھی۔ سارا ایک ٹک ساحل کی طرف دیکھے جا رہی تھی، غم و غصہ، احساس شکست، بلکہ عظیم ترین تذلیل پر گویا اب خون سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ایک ہی رات نے اسے آسمان سے اٹھا کر پاتال میں اتار دیا تھا۔ اس کی انا، غرور اور پندار دھول بن کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ ملن کے لطیف و حسین احساسات سے لاکھوں نوری سال سے دور تھی۔ صرف پامال کیے جانے کا تکلیف دہ احساس تھا جو سفینہ کے خلاف اٹھنے والے جذبات کو مزید بڑھاوا دے رہا تھا۔ پرنس کے محل میں سفینہ کی پہلی صبح ایسی ہوگی؟ اس نے یہی سوچتے ہوئے ایک زخمی نگاہ سے اپنا پامال سراپا دیکھا اور پھر بکھرے ہوئے کمرے پر ایک شکست خوردہ نظر دوڑائی۔ واش روم جانے کے لیے اسے اتنا سوچنا پڑا کہ اتنا تو امتحان کے کمرے میں کسی مشکل سوال کا جواب لکھنے کے لیے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگرچہ چھوٹا سا واش روم پر بہت صاف ستھرا تھا، مگر اس کے واش روم کے سامنے تو ایسا تھا جیسے محل کے عقب میں بنا کوئی سرونٹ کوارٹر۔ ذہن میں بگولے اٹھ رہے تھے، جی چاہتا تھا سوئے ہوئے ساحل کا گلا دبا دے، کیونکہ اس کے سونے کا انداز تو ایسا تھا گویا دور دور تک جاگنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ سارا غصے سے کانپتے ہوئے اس کی پشت کی طرف گھور رہی تھی۔ پھر جانے کیا ہوا، بے بسی کی انتہا پر وہ رو پڑی۔ پہلے مرحلے میں گالوں پر آنسو لڑکنے لگے، دوسرے مرحلے میں آواز دبانے کی کوشش کی اور تیسرے مرحلے میں زار زار رونا شروع کر دیا، جیسے بچہ کھیل کے دوران گرنے کے بعد بلند آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ساحل کی نیند ٹوٹی، گہری نیند سے باہر آنے کی کوشش کی، جیسے اندازہ کر رہا تھا کہ وہ خواب میں کچھ سن رہا ہے یا گھر میں واقعی کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے یکلخت کروٹ بدل کر رخ زارا کی طرف کر لیا۔ زارا ہاتھ گود میں رکھ کر بے ہنگم انداز میں رو رہی تھی، شکل کے زاویے تبدیل ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم درندے ہو، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے تم میں۔ تم اماں اور سفینہ سے زیادہ خود غرض و بے رحم ہو۔ مجھے موقع ملا تو تمہیں جان سے مار دوں گی، نہیں چھوڑوں گی۔ زارا زور زور سے چلانے لگی۔ ساحل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، آس پاس کے فلیٹوں سے لوگ نکل کر خیریت پوچھنے آ جائیں گے۔ زارا نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹانے کے لیے زور آزمائی کی۔ ساحل نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر دبوچ لیا۔ میری جان، بھوک میں ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ فریش ہو کر بورڈ بیسن چلتے ہیں، گرما گرم ناشتہ کریں گے، پھر تاجور آنٹی کے پاس چلیں گے۔ مجھے نہیں جانا دشمنوں کے گھر، زارا نے کہا۔ اچھا تو پھر PC چلیں گے۔ ساحل کی بھرپور کوشش تھی کہ زارا اس وقت پرسکون ہو جائے۔ اس نے کام کا پتہ پھینکا اور بازی پلٹ دی۔ PC؟ پر وہاں کیا کریں گے؟ زارا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا، ساتھ ہی وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ دیکھو، رات تو ایمرجنسی سچویشن تھی، مگر اب تو تمہیں اس مرغی کے دڑبے میں نہیں رکھوں گا نا۔ وہاں ایک سویٹ بک کرائیں گے، جب تک تاجور آنٹی تمہارے شایان شان گھر کا بندوبست نہیں کریں گی تم وہیں رہو گی، اور سارے ایکسپینسز تاجور آنٹی نہیں میں پے کروں گا، آخر تم میری بیوی ہو۔ تمہیں خوش رکھنے کے لیے اپنا سارا اکاؤنٹ خالی کر دوں گا۔ وہ اس کی بات پر بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد گھر ملنے تک ہم PC میں رہیں گے، ایک شاندار بیڈ روم، واش روم انجوائے کریں گے، صبح تیار ہو کر نیچے ناشتہ کرنے آئیں گے، 20-25 آئٹم ہمارے سامنے ہوں گے، ایسا شاندار ناشتہ کہ بس سوچ ہے تمہاری۔ ساحل اسے یوں بہلا رہا تھا جیسے بچے کو رنگ برنگ لالی پاپ دکھا دکھا کر روتے سے چپ کراتے ہیں۔ زارا اتنی سحر زدہ ہوئی کہ مزاحمت بھول گئی اور بے یقینی سے ساحل کی طرف دیکھنے لگی۔ سارے بل تاجور آنٹی ہی پے کریں گی، اب تو کہیں جا کر لائف مزیدار ہونے جا رہی ہے۔ وہ زارا کا خواب دکھاتے دکھاتے خود بھی نشے میں ڈوب گیا۔ پتہ چل گیا تھا، اب مجھے دوبارہ تو یہاں نہیں لاؤ گے؟ اس کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔
وہ ساحل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بڑے ہوئے شیو کی سیاہی، گہری نیند سے جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کی سرخی، بکھرے بکھرے بال، باڈی سپرے کی مسحور کن مہک، اس پر قیامت سی باتیں، شاندار ناشتے کا تذکرہ۔ زارا جیسی دنیا پرست سطحی سوچ کی لڑکی کے لیے تو یہی سب کچھ تھا۔ پہلی بار سانسیں کچھ بے ترتیب ہوئیں۔ مجبوری میں لایا تھا، ایسی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی کہ ذہن نے اس وقت کام ہی نہیں کیا، ورنہ رات کو ہی ہوٹل لے جاتا۔ وہ بڑی معصوم شکل بنا کر کہہ رہا تھا، حالانکہ سب کچھ اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کیا سمجھ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اسٹوپڈ، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ اتنی خوبصورت جوان بیوی کو رات بھر مندر کی دیوی بنا کر نہیں پوجا جاتا۔ بیوی سے پیار کا اظہار نہیں کریں گے تو کیا روڈ سے لڑکی اٹھا کر لائیں گے؟ ساحل کو احساس تھا کہ وہ اسے اب مکمل کنٹرول کر چکا ہے۔ بہت آہستگی سے اس نے پھونک مار کر زارا کی پیشانی پر پڑی لٹوں کو متحرک کیا، جس پر زارا فوراً اس کی گرفت سے مچھلی کی طرح پھسل گئی اور بڑی پھرتی سے بیڈ سے اتر گئی۔ تم فریش ہو جاؤ تو بتا دینا، میں ذرا تھوڑا سا اور سو جاؤں۔ 7ویں آسمان کی سیر کر رہا تھا، تم نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر ساحل نے پھر کروٹ لے کر کشن دبوچ لیا۔ زارا سوٹ کیس کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ہوٹل میں رہتے ہوئے پلان کروں گی کہ مجھے اماں سے کیا کیا لینا ہے۔ اب تو مر کر ہی اس گھر میں جاؤں گی۔ تاجور نے آج معمول سے زیادہ پانی بہایا تھا، یوں جیسے شعلوں پر پانی ڈال رہی ہوں۔ کاروبار کے جھمیلوں سے شاید پہلی بار خود کو الگ محسوس کر رہی تھی۔ آج آنکھ کھلنے کے بعد سے ذہن مسلسل زارا کی ذات کے ارد گرد گردش کر رہا تھا۔ انہیں زارا کے بجائے ساحل پر رحم آ رہا تھا، جیسے کہ تاجور نے اسے سخت ترین آزمائش میں ڈال دیا ہو۔ شاور لینے کے بعد وہ سر لپیٹ کر دریچے کے قریب نیل فائلر لے کر بیٹھ گئیں۔ صبح کی نرم دھوپ ادھ کھلے دریچے سے اندر آ رہی تھی۔ ان کے کان اپنے سیل فون کی طرف متوجہ تھے۔ ایک دھڑکا سا تھا، کسی بھی لمحے زارا کی کال آ جائے گی، اور اب تو ان کی دسترس سے دور ہے، خوب دل کی بھڑاس نکالنا چاہے گی، مگر آج وہ ساحل سے پہلے زارا کی کال ریسیو نہیں کریں گی۔ انہوں نے اپنے تئیں تہیہ کر لیا۔ ایک مضبوط جوشیلے مرد نے کسی نہ کسی طور غرور تو توڑ ہی دیا ہوگا۔ ہتھے سے اکھڑی ہوئی عورت تو یوں بھی مردانہ انا پر کاری ضرب ہوتی ہے۔ ساحل نے مہینوں میں اتنی ترقی یوں ہی نہیں پائی تھی۔ تاجور نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ہر کام چیلنج سمجھ کر کرتا ہے، اور ذرا سی دیر میں پورے بورڈ کو اپنے کام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ فیس بک کی وجہ سے انہیں پتا تھا کہ اس کی سالگرہ 5 دسمبر کو ہوتی ہے۔ اس کا تعلق برج کوس سے تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایڈونچر کے شوقین اور خطرات سے کھیلنے والے فطری کھلاڑی ہوتے ہیں، اور ہدف پر نگاہ جما کر انت تک توڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ خوشگوار موڈ پہ نظر آتے ہیں، بستر پر لوٹنے، چارپائی توڑنے سے نفرت کرتے ہیں، ہمیشہ متحرک اور کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ساحل کو کبھی ڈپریسڈ آف موڈ میں پریشان الجھا ہوا نہیں دیکھا۔ حاضر دماغی، حاضر جوابی سے پہلی ملاقات میں ہی اس نے تاجور کو متوجہ کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی دن سے ان کی گہری نگاہ کے حصار میں تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے چھوٹی سیلری پر رکھا اور سہولتوں کا وعدہ پرفارمنس کے بعد دیا تھا۔ آخرکار وہ خود کو اہل ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور تاجور کو اپنے انتخاب پر مایوسی نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات کہ وہ اس کی پوشیدہ نیتوں تک رسائی نہیں پا سکتی تھی، اور یہ نہیں سوچا تھا کہ جب ذہانت اپنی اور صرف اپنی غرض کے لیے استعمال کی جائے تو پیر و مرشد شیطان ہوتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی سامنے والے کو سمجھتا ہے۔ کوئی کال نہیں آئی تو وہ مضطرب ہو گئی، اندیشے سر اٹھانے لگے۔ غصے میں تو بالکل پاگل ہی ہو جاتی ہے۔ ساحل کا بڑا سخت امتحان ہے، مگر میں اس کے احسان کا بدلہ بہت جلد اتار دوں گی۔ وہ اپنی پیشانی اضطرابی کیفیت میں رگڑنے لگیں۔ چین تو جیسے پر لگا کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ سفینہ رات کو بے تحاشا روئی تھی اور روتے روتے سو گئی تھی۔ فون پاورڈ آف کر دیا تھا۔ وہ اس کیفیت میں نہ ماہین سے بات کرنا چاہتی تھی، نہ ہی پرنس سے۔ آنکھ کھلی تو تکیہ آنسوں سے ابھی تک نم تھا۔ میری بہن ہے آخر، یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ آنکھ کھلتے ہی ذہن پھر زارا کی طرف چلا گیا۔ کیوں کر رہی تھی یہ سب؟ اماں نے کس شے کی کمی دی تھی؟ ماں اتنا کچھ کرتی ہے، غلطیوں پر روک ٹوک بھی کر سکتی ہے، کیوں اماں کو ستا رہی تھی؟ سفینہ کی آنکھیں پھر چھلک پڑیں۔ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، اماں کس طرح فیس کریں گی؟ کوئی ایک پریشانی تھی، فکر مندی کی ایک لہر گزرنے نہ پاتی تھی، دوسری رگیدتی ہوئی آ جاتی تھی۔ تم نے تو میری خوشیاں بھی حرام کر دی ہیں زارا، تمہیں کیسے اگنور کر سکتی ہوں؟ بہن ہو میری۔ سفینہ حقیقت سے نا آشنا تھی، اس لیے دکھ سے کمر ٹوٹی پڑتی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، تم اپنی دشمن خود ہو۔ جی چاہتا ہے زندگی بھر تمہاری شکل نہ دیکھوں، مگر کیا کروں؟ بہن ہو میری۔ کاش تمہیں بھی احساس ہوتا کہ تم اپنی سگی بہن کے راستوں میں کانٹے بچھا رہی ہو۔ میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا چھین لیا تھا تم سے؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی۔ ساحل واش روم سے باہر آ کر ہی نہیں دے رہا تھا، اس کا سیل فون وائبریشن پر تھا۔ سارا بہت اچھی طرح ڈریس اپ تھی، زندگی میں پہلی بار اپنا ڈریس پریس کیا تھا۔ میک اپ کرنے پر دل مائل نہیں تھا، بس ہلکی سی پیازی چمکدار شیڈ کی لپسٹک ضرور لگا لی تھی کہ فریش نظر آئے۔
उसे तो इस जिंदान से निकल भागने की जल्दी थी। अगर साहिल उसे 5 स्टार होटल ले जाने का फैसला ना करता तो यह सुबह बहुत मुख्तलिफ होती। सारी रात सर पर खून सवार रहा था। उसे अपनी कैफियत से खुद ही खौफ महसूस होने लगा था। पहलू में मस्त नींद सोए हुए साहिल की तरफ जब देखती जी चाहता बस उस पर कातिलाना हमला कर दे। फिर जो हो सो हो। मगर अल्लाह को रहम आ गया, वो कुछ ना कर सकी, बस कुड़ कुड़ कर सोने की कोशिश करती रही। साहिल के सेल फोन की स्क्रीन फिर रोशन हुई और वाइब्रेशन की सनसनाहट माहौल में छाई खामोशी पर गालिब आने लगी। सारा ने इस मर्तबा भी तवज्जो ना दी, मगर जब तीसरी और चौथी बार कॉल आई तो वो सेल उठाने पर मजबूर हो गई कि आखिर कौन इतनी इमरजेंसी में है। ज़हन ताजवर की तरफ पलट गया था कि हो सकता है अम्मा ने अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट जानने के लिए साहिल को कॉल की हो, मगर स्क्रीन पर आपा की फ़ोटो ब्लिंक हो रही थी। सारा ने गहरी सांस लेकर सेल वापस रख दिया, मगर चंद सेकंड बाद कॉल फिर आ गई। सारा की तबीयत में बर्दाश्त का मादा तो वैसे ही नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुतकब्बिर की अदना सी निशानी ये बताई है कि मुतकब्बिर गुस्सा ज़ब्त नहीं करता। वाकई उसे गुस्सा कंट्रोल करने की मशक नहीं थी। वो दांत पीस कर सेल पावर ऑफ करने लगी, फिर यकदम रुक गई और कुछ गौर व फिक्र के बगैर कॉल रिसीव कर ली और बिल्कुल इब्तदाई वॉल्यूम पर हेलो कहा। आपा तो कॉल रिसीव होने पर इतनी खुश और जज्बाती हुई कि हेलो की आवाज़ की नस्वानियत पर ध्यान ही नहीं दिया। या अल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? कब से कॉल लगा रही हूँ। अरे इस वक्त तो तुम्हारा आधा दिन हो जाता है। खैरियत है? आज क्यों लंबी तान कर सो रहे हो? दुश्मनों की तबीयत तो ख़राब नहीं? अरे तुम्हें तो राह चलतों की नज़र लगती होगी, इतना बन ठन कर निकलोगे तो नज़र तो लगेगी। मैं तो हर नमाज के बाद तुम्हारा तसव्वुर करके दम करती हूँ, मगर कोई नज़र बहुत पक्की ढीठ होती है। आपा इस तवातर से शुरू हुई कि सांस ज़ारा की भूल गई। अस्सलाम वालेकुम आपा, ज़ारा बात कर रही हूँ। उसने मुरव्वत से नहीं कहा, बुरी तरह चिढ़कर टोका था। हैं? आपा के हैं में प्लास्टिक मिसाइल की पावर थी। ज़ारा ने अपनी जगह बैठे बैठे महसूस किया गोया आपा उछलकर कहीं गिरी हों। अरे मैंने तो साहिल का नंबर लगाया था। आपा की आवाज़ से लगा कि इस वक्त होंक हो रही हैं। यस ऑफ कोर्स, साहिल के सेल पर ही आपसे बात हो रही है। ज़ारा की जाने भला की मसलहत क्या होती है? हिफ्ज़े मातकदम किस परिंदे का नाम है? अच्छा ये साहिल कहाँ है? ज़रा मेरी बात कराओ उससे। आपा की हवास बाख्तगी उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से मुतरश्शे थी। जी वो वॉशरूम में है, शावर ले रहे हैं, बाहर आते हैं तो आपकी बात कराती हूँ। ज़ारा ने यूँ जवाब दिया गोया सर पर धरी एक मन वज़नी बोरी सर से लुढ़काई हो। ओ तो ये तुम्हारी तरफ आया हुआ है? अरे तो क्या तुम्हारे घर नहाने आया है? एक तो कराची शहर में पानी का बहुत बड़ा मसला है, इतना बड़ा शहर, मगर वो क्या कि नाम बड़े दर्शन छोटे, और फ्लैटों में तो पानी का मसला कुछ ज़्यादा ही होता है। चलो ससुराल का ये फ़ायदा तो हुआ, कम से कम नहाने धोने की सहूलत तो हो गई। तुम्हारी अम्मा तुम्हें जहेज़ में घर देने का बोल रही थी, वहाँ अच्छी तरह पता कर लेना पानी वानी भी आता है। अरे पानी के बगैर तो महल भी सहरा है। आप कतरे पुरसकून अंदाज में बात कर रही थी। तसल्ली हो गई थी कि उनका भाई ससुराल में सहूलत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। सारा ने कॉल रिसीव करते ही तय कर लिया था कि अभी वो आपा को अपनी आमद के बारे में इतला नहीं करेगी, मगर आपा की नॉन स्टॉप चलती ज़ुबान खाली पेट सुनते हुए यूँ लग रहा था जैसे कोई कान में खंजर उतार रहा हो। आदत से मजबूर होकर बेसोचे समझे फट पड़ी। मैं साहिल की तरफ हूँ, वो अपने ही घर में है। आपा की तो ताज्जुब से बोलती ही बंद हो गई। ज़ारा को ये वक्फा गनीमत लगा। उसने राब्ता मुनक़ता करके फ़ोन पावर्ड ऑफ कर दिया और सेल फ़ोन को यूं घूरने लगी जैसे उसकी तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार सेल फ़ोन ही हो। उसी आन साहिल टावल से सर खुश करता हुआ बाहर आ गया। खैरियत, किसकी कॉल है? उसने अपना सेल फ़ोन ज़ारा के हाथ में देखा तो लपक कर करीब आया और सेल लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। आपा की कॉल आई थी, ज़ारा ने झिंझलाकर जवाब दिया। माई गॉड, तुमने आपा से बात की? क्या बताया उनको? साहिल ने टावल उछालकर सोफे पर फेंक दिया। वो कभी ज़ारा की तरफ कभी सेल फ़ोन की तरफ देखता था, बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उफ तौबा, कितना बोलती हैं आपा, दूसरे बंदे को तो ड्रम समझती हैं, दोनों हाथों से बजाती रहती हैं। साहिल को वाकई समझ नहीं आ रही थी। मुझे बताओ तो सही, आपा से क्या बात हुई है? वो तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो गई होंगी। माई गॉड। साहिल एक बेकली की सी कैफियत में सेल ऑपरेट करने लगा, क्योंकि ज़ारा ने जवाब देने की बजाय खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। भूख से पेट में बल पड़ रहे थे। हैं, ये तो पावर्ड ऑफ है, क्या बैटरी? अभी उसके मुंह से चंद अल्फाज ही निकले थे, ज़ारा ने उसके हाथ से सेल फ़ोन झपट लिया। मैं भूख से बेहोश होने वाली हूँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में आपा को चेक कर लेना। इंशाअल्लाह ताला वो हमारे ब्रेकफास्ट के बाद ज़िंदा मिलेंगी। ज़ारा ये अल्फाज हलक फाड़कर हिस्टेरियाई अंदाज में कहना चाहती थी। ज़िंदगी में पहली बार खुद को कंट्रोल करके और दांत पीस कर बोली। साहिल जैसे गहरी नींद से जागा। वार्डरोब से उजलत के अंदाज में एक टी शर्ट निकाली और पहन ली, इतनी फुर्ती से कि ज़ारा को मज़ीद कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अब ये सेल पावर्ड ऑफ ही रहेगा जब तक तुम मुझे अच्छे मूड में नज़र नहीं आओगी। पहले तो जॉब की टेंशन होती थी, तुम्हारे कदमों की बरकत से अब वो भी ख़त्म हो गई। ये कहकर उसने सेल जीन्स की पिछली पॉकेट में फंसाया।
टेबल से वॉलेट और की रिंग उठाई। लेट्स गो, उसने ज़ारा की तरफ देखा। ऐसे ही हेयर ब्रश नहीं करोगे? ज़ारा की इंतज़ार की तबाहकुन कैफियत अब हवा हो चुकी थी। रास्ते में कर लूँगा, जोकर्स कार में होते हैं, डोंट वरी। मुझे तुम्हें कार में बिठाने की जल्दी है, मुझे डर है कि तुम कहीं मुझे ना खा जाओ। उसने बड़ी रफ्ता रोमानी ड्रामाई नज़रों से ज़ारा की तरफ देखा और उसके चमकते रुखसार पर बेसाख्ता अंदाज में मोहर मोहब्बत जब्त की। हमला इतना अचानक था कि ज़ारा कोई रद्द-ए-अमल ना दे पाई। वो सूटकेस ड्रैग करते हुए दरवाजे से बाहर जा रहा था। ज़ारा यूं दौड़ी जैसे उसे डर हो कि वो उसे अंदर लॉक्ड करके चला जाएगा। आपा का तो आज उसने हशर नशर कर दिया है, कहीं वो एयरपोर्ट की तरफ ना निकल खड़ी हो। वो जीना उतरते हुए सोच रहा था। ज़ारा को जीना उतरते हुए यूं लग रहा था जैसे नेल्सन मंडेला ने 27 साल बाद सूरज देखा हो। प्रिंस संदल की आखिरी रसूमात से फारिग होकर अब मुसलसल सफीना की तरफ मतवज्जा था। वो उदास था, अपनी उदासी सफीना के साथ शेयर करना चाहता था। हर चंद के उसने संदल की निगाह में एक प्यास और हसरत पाई थी, मगर उसके ज़मीर ने संदल पर कोई इल्ज़ाम नहीं धरा था। दलदल में डूबने वाला दलदल में गिरी दरख्त की शाख तक से आसो उम्मीद लगा सकता है। हर जी रूह की तरह संदल को भी अच्छा सा जीने की फितरी आरजू होगी। उसने दिलो जान से उसकी मगफिरत की दुआ की। अभी वो घर के गेट से कुछ ही फासले पर था कि घर से कॉल आ गई थी। एसपी जवार ने घर पर कॉल की थी और प्रिंस को मैसेज दिया था कि सलमान ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है। प्रिंस पर मुराकबे की कैफियत तारी हो गई। सरसों के फूल से रोशन खेतों की पगडंडियों पर सोबान जन्नत के सुनहरी परिंदों से खेल रहा था। गुड लक माई सन, सोबान, मैं तुम्हें अछूता निराला मेहरबान इंसान बनाने की कोशिश करूँगा और नेकी के इस सफ़र में सफ़ीना मेरा बेहतरीन इंतखाब है। मैं बिल्कुल भी डबल माइंडेड नहीं, इसलिए कि पहली निगाह में मेरा दिल सफ़ीना पर ठहर गया था। अकल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, मगर दिल की बात और है। ये तो बैतुल मामूर की जब चाहे सैर कर सकता है, अकल के परों में ये ताकत परवाज़ कहाँ। सफ़ीना तो मामलाते दिल का हिस्सा है, दिल का फ़ैसला है। वो सोबान को गैर मशरूत मोहब्बत देगी, मुझे पूरा यकीन है। उसने रिस्ट वॉच पर निगाह की, सोबान स्कूल से आ चुका होगा। शदीद तरीन एहसास ज़िम्मेदारी से वो बोझल होने लगा। तदफीन से पहले उसे बारहा ख्याल आया था कि सोबान को उसकी माँ का आखिरी दीदार करा दे, मगर संदल को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि कफन पर सर की तरफ खून के बड़े बड़े धब्बे थे। निगाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त मंजर था। बच्चा माँ के चेहरे पर खून के धब्बे कैसे बर्दाश्त करता? ये उस मासूम के लिए उम्र भर जख्म देने वाली याददाश्त होती। हादसात बच्चों को नफसियाती मरीज भी बना देते हैं। वो तो इसे एक मिशन समझ रहा था, माशरे को एक सेहतमंद और कारामद जहन देना चाहता था। बेपनाह ज़हीन और हसास बच्चे को नाकारा होने से बचाना था। बच्चे को किस तरह संभालना है, एक ज़हीन तरीन तख्लीक़कार इस वक्त अजीम आजमाइशी मरहले से गुजर रहा था। आलीशान होटल के ख्वाब परवर बेडरूम में पहुंचकर ज़ारा को यूँ लगा जैसे उसे किसी ने अलाव से निकालकर आबशार के नीचे खड़ा कर दिया हो। वजूद में बिजलियां दौड़ने लगीं। साहिल भी बेड पर चारों शाने चित होकर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। बेड के दोनों तरफ साइड टेबल्स पर टेबल लैंप रोशन थे, क्योंकि खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। ज़ारा ने जल्दी से सूटकेस खोलकर अपने ड्रेसेस वार्डरोब में हैंग किए। मेकअप, स्प्रे, लोशन वगैरह ड्रेसिंग पर सजाया। ड्रेसिंग के अलावा एंट्रेंस से मुल्हिक दीवार पर कदादम आईना भी आवेजा था। वार्डरोब से बेड तक आते जाते वो बार बार खुद को आईने में देखती थी। उसे खुद को देखकर खुद तर्सी की कैफियत पैदा हो रही थी। इतनी उजाड़ तो वो जिंदगी में कभी दिखाई नहीं दी। ये उस टूटे फूटे घर की मनहूसियत है जो मेरी शक्ल पर चिपक गई है। ज़हन कदरे पुरसकून हुआ तो अक्सर लोगों के जुल्म ज़्यादतियाँ याद आने लगीं। उसने निचले खाने में अपने सैंडल, स्लीपर्स वगैरह रखते हुए साहिल की तरफ देखा। तुमने तो अपने ड्रेसेस वगैरह रखे ही नहीं। उसे अचानक ही ध्यान आया था। मेरी फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ सेट करके वापस घर जाऊँगा। घर से बाहर आया हूँ, घर से भाग कर नहीं आया हूँ। साहिल ने छत की तरफ घूरते हुए टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। उफ, उस कबाड़ खाने को घर कहते हुए तुम्हें कुछ फील नहीं होता? ज़ारा ने कोफ्त भरे लहजे में चटक कर कहा। महल की डेकोरेशन करने वाले मजदूर सुबह से शाम तक महल में रहते हैं और सूरज की रोशनी से वक्त का अंदाज़ा लगाकर अपने घर जाने की फिक्र में होते हैं। झोंपड़ी या कच्चा पक्का घर उन्हें उस महल से ज़्यादा हसीन लगता है, क्योंकि घर घर होता है। मगर फिक्र की बात नहीं। एक बच्चे के बाद ना सही 2 बच्चों के बाद तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि घर क्या होता है। ज़ारा वार्डरोब का पट बंद करते हुए होंक सी होकर साहिल की तरफ घूरने लगी। मुझसे आइंदा इस किस्म की फजूल बातें मत करना, समझे? उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल करते हुए कहा और पट बंद कर दिया। साहिल एक झटके से उठा। ज़ारा इतनी देर में आईने के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। साहिल ने उसका बाजू दबोचकर रुख अपनी जानिब मोड़ा। आइंदा इसी किस्म की फजूल बातें होंगी। कुर्बतों की इंतहा पर तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या बातें करनी चाहिए। ये मेरा डिपार्टमेंट है, नन ऑफ योर बिजनेस। ये कहकर उसने ज़ारा का बाजू झटके से छोड़ दिया। ज़ारा खूनाशाम नज़रों से घूरते हुए अपना बाजू सहलाने लगी।
मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मुझे बहुत शौक है कि मेरे कम से कम भी 6 बच्चे हों। घर भरा भरा लगेगा, शरारतों से घर में रौनक रहेगी। जब अल्लाह ने इतना दिया है तो अपने ढेर सारे बच्चों को एंजॉय कराना चाहिए। अगर हमारी वजह से 6, 7, 8 इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें तो सोचो हमें कितना स्वाब मिलेगा। ज़ारा के दिमाग के परखच्चे उड़ रहे थे। लैंग्वेज, वो दांत पीस कर गुर्राई। साहिल ज़ोर से हंस पड़ा। एक गाली से औरत मैली हो जाती है, मगर मुझे गाली देने की आदत नहीं है। शौहर को लैंग्वेज नहीं सिखाते, वरना वो सबक सिखा देता है। साहिल उसके करीब आकर शरीर मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ, फिर उंगली से उसका गाल छूकर उसकी पेशानी पर पड़ी लटों पर फूंक मारी। तुम ये मत समझना कि तुम मुझे तंग करोगे तो मैं बर्दाश्त करते हुए तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार लूंगी। उसने आगे बढ़कर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए धमकिया में इस लहजे में कहा, मुझसे बना कर रखो ज़ारा बेगम, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे कि पीसी का बिल भुगता सको। क्रेडिट कार्ड यूज़ करती रहोगी तो बैंक वाले रास्ते में गाड़ी रोक लेंगे। पुलिस साथ होती है, फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है। साहिल का मूड बहुत खुशगवार था। वो ज़ारा की किसी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। ये सुनते ही ज़ारा के तो सारे कसपल निकल गए। इस होटल से बेइज्जत होकर निकलने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह बताती हूँ, बस ज़रा अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। ज़ारा ने तिल मिलाकर सोचा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को मुरतब किया। तुम आज ही अम्मा से घर की बात करना। जब घर का इंतज़ाम हो सकता है तो हम होटल में क्यों पड़े रहें। उसने अब दोस्ताना अंदाज में बात की। साहिल को मज़ीद गुदगुदियाँ होने लगीं। आ गई ना राह पर। खाली लिफाफा हवा से फूला हुआ। उसने तमस्कराना मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। मान गई हो ना, अब तुम्हारी अम्मा भी सिर्फ मेरी सिफारिशात पर गौर करेंगी। जाहिर सी बात है, मुझे तो वो कचरा बना चुकी हैं। जो कुछ है बस सफीना है उनकी लाडली चहीती। ये कहकर वो गड़ाप से वॉशरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। साहिल ने एक गहरी सांस ली। बेशुमार दौलत के लिए लोग लाचों में सवार होकर खतरात से खेलते हैं, कोस्ट गार्ड की फायरिंग का मुकाबला करते हैं। मुझे एक टेढ़ी लड़की को ही तो संभालना है। ताजवर को वाकई हैरती के दिन चढ़ गए, मगर साहिल की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वो आज ऑफिस नहीं आएगा इसका तो उन्हें अंदाज़ा नहीं, पूरा यकीन था। उन्होंने सबके सुकून के लिए एक इंतहाई फैसला किया था, मगर यह तो कुछ ज़्यादा ही सुकून हो गया था। आज उन्होंने और सफ़ीना ने अपने अपने बेडरूम में ही बराए नाम नाश्ता किया था। लाशऊरी तौर पर दोनों ही गोया एक दूसरे से कतरा रही थी। वो तुअन और करहन तैयार होकर आज मामूल से खासी लेट ऑफिस जा रही थी। जाने से पहले जी चाहा एक नज़र सफ़ीना को देख ले, उसकी खैरियत तो ले। रात से कमरे में बंद है। अभी वो लॉबी की तरफ बढ़ी थी कि उनके सेल फोन पर रिंग होने लगी। शोल्डर बैग उनके कंधे पर ही था। उन्होंने फ़ौरन सेल फोन निकाल कर बड़ी बेताबी से कॉलर का नाम देखना चाहा। साहिल का नाम ब्लिंक हो रहा था। उनकी बेताबी सिवा हो गई। फ़ौरन कॉल ली। हेलो जी साहिल। अस्सलाम वालेकुम मैम। साहिल की धीमी आवाज़ समाज से टकराई। अब भी मैम कहोगे तो लोग क्या कहेंगे। ताजवर ने अपना मूड अच्छा जाहिर करने की कोशिश की। ओह सॉरी, बस वो आदत हो गई है ना, जाते जाते ही जाएगी। साहिल ने कदर खिफ़त आमेज़ लहजे में जवाब दिया। सब खैरियत है ना। ताजवर अब अपनी बेताबी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंदाज ऐसा था गोया कह रही हूँ कि मुझे पता है खैरियत नहीं है। जंजीरें पहना दी हैं। फ़िलहाल तो यूँ लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि वो इतनी काम डाउन है कि यकीन नहीं आ रहा। साहिल ने अपनी परफॉर्मेंस की दाद लेना चाही। एक्सीलेंट। ताजवर को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। साहिल के बेतरतीब और मैले कुचैले घर में वो काम डाउन है, उन्हें हैरत थी। हम सुबह पीसी आ गए थे, क्योंकि रात जिस तरह गुजारी है वो मैं ही जानता हूँ। पीसी क्या मतलब है। ताजवर वाकई कुछ ना समझ पाई। आंटी, आप जब तक हमें प्रॉपर अकोमोडेट नहीं करती तब तक पीसी में ही रहेंगे ना। साहिल ने साफ साफ बता दिया। उसने ताजवर का पहाड़ जैसा बोझ अपने सर पर रख लिया था। मुरव्वत या मसलहत से क्यों काम लेता, और असल में तो ताजवर से तमाम डिमांड्स बनवाने का यही तो सबसे बेहतरीन मौका था। सारा बहरहाल उसके साथ एडजस्ट हो जाती, वो लकीर ही पीटता रह जाता। ओह एक्चुअली मेरा जो सी व्यू पर बंगला है वो रेंट पर दिया हुआ है। किराएदार को 1 माह पहले नोटिस देना होता है। उनको 2 दिन में खाली करने का नहीं कहा जा सकता। मगर इस दौरान मैं बंगले के पेपर्स ज़ारा के नाम से बनवाने का प्रोसेस मुकम्मल कर लूँगी। मैंने उसे घर देने का वादा किया है। जो कार तुम्हारे यूज़ में है वो अब तुम्हारी है। ज़ारा की कार की डिलीवरी 1 महीने तक हो जाएगी, मगर तुम होटल के बजाय किसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाओ। 1 महीने में वहाँ का बिल लाखों में बनेगा। इससे बेहतर तो यह है कि मैं इतना कैश ज़ारा के अकाउंट में डाल दूँ। ये तो पैसा ज़ाया करने वाली बात हुई। गौर करना, ज़ारा से भी डिस्कस करना, फिर मुझे बताना। ताजवर ने अपनायत भरे लहजे में समझाने की कोशिश की। वो नहीं मानेगी, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। पीसी की वजह से तो उसका मूड कुछ बेहतर हुआ है। साहिल ने बहुत मौतबाना अंदाज में दर हकीकत टका सा जवाब दिया था। ठीक है, बहरहाल अब तुम्हें संभालना है। जैसे ही वो कंट्रोल में आएगी मैं तुम्हारी तरफ से वलीमा रिसेप्शन भी दूंगी। सारी दुनिया जानती है वो मेरी बेटी है। अपनी इज्जत के लिए इतना तो करना पड़ेगा। ताजवर गहरी सोच के दौरान एक तवातर से बोलती चली गई।
ओके आंटी, फिर जब तक बंगला खाली नहीं हो जाता हम पीसी में रहेंगे। साहिल ने फिर अपनी तसल्ली चाही। मजबूरी है, एक नए बंगले के लिए मैं फ़ौरन 6-7 करोड़ तो अपने अकाउंट से नहीं निकलवा सकती। इतना फैला हुआ बिजनेस हो तो कोई बिजनेसमैन इतने कैपिटल को टच नहीं करता, ये तो तुम भी समझते हो। ताजवर बात करते हुए पूरे महीने का उस होटल का किराया भी शुमार करती जा रही थी। 22,000 पर डे भी हो तो 30 से मल्टीप्लाई करके बात 6.5 लाख तक पहुंच ही रही थी। मुफ्त के फजूल रास्ते में ज़ाया होने वाले 6.5 लाख। वो बखील नहीं थी मगर बिजनेस पर्सन तो थी, एदाद शुमार उनकी मजबूरी थी। तुमने एडवांस दिया होगा, वो आज अकाउंट से ले लेना। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर फिर एक कड़वा घूंट पिया। ग्रीन सिग्नल का इशारा मिलते ही साहिल की रूमानी हिस्स पूरी तौफीक तवानाई इस्तिताअत के साथ फड़कने लगी। वो होटल की राहदारी में टहलते हुए बात कर रहा था। ज़ारा के सामने तो वो खुलकर बात कर ही नहीं सकता था। ताजवर के पास उसके अल्फाज जा रहे थे। अगर ज़ारा के सामने बात करता तो वह तासुरात भी देखती। सी व्यू पर बंगला, शाम ढले छत पर जाकर समंदर का नज़ारा, कभी डूबता हुआ सूरज, कभी उतरता हुआ चढ़ता चांद। मगर बंगला तो ज़ारा के नाम होगा। कल को वो घर से निकाल दे तो उसे बोझ ढोने की उजरत क्या मिलेगी। रोमान की चांद पर हल्के बादल रोशनी धुंधलाने लगे। ये बात तो मैं हर सूरत क्लियर करूंगा, वरना ये गाड़ी नहीं चलेगी। इस कुर्बानी के बकरे के गले में सिर्फ फूलों के हार? ना बाबा ना। 1-2 दिन बाद आंटी से साफ साफ बात करूंगा। उसे कौन सा विरासत में हिस्सा मिलना है, सब कुछ तो सफीना के हाथ लग जाएगा। साहिल की रूहानी मुसरतें तफक्कुरात में ढलने लगी। शाम ढलकर रात से हम आगोश होने लगी मगर सफीना का सेल फोन ऑन ना हुआ। एक मरतबा लैंडलाइन नंबर पर ट्राई किया तो नौकर ने बताया बीबी सो रही हैं। उसने शफक पर नज़र जमाकर हैरत से सोचा था कि इस वक्त सो रही है। अब उसका दिल बेचैन होकर मवासलाती निज़ाम पर 4 हरफ भेजने लगा। कहीं नाराज़ तो नहीं? उसने अपने दिल की तरफ तवज्जो की। दिल की तरफ से अमन की कैफियत वसूल हुई। लेडी सोफिया मगरिब की नमाज के लिए अपने बेडरूम में जा चुकी थी। वो उनसे किसी ऐसे मौजू पर बात नहीं करना चाहता था कि जिससे वो मुतफक्किर हो जाए। झूठ बोलता नहीं था। काफ़ी सोच विचार के बाद वह एंजेला के पास चला आया जो लाउंज में नीटिंग करने में मसरूफ़ थी। प्रिंस को देखते ही ऊन सलाइयाँ रखकर खड़ी हो गई। प्लीज़ प्लीज़, प्रिंस ने इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। एंजेला ने तामील की और बैठ गई। एंजेला, ग्रैंड मॉम डिनर पर ही रूम से बाहर आएंगी। मैं सफीना की तरफ जा रहा हूँ। शायद उसकी तबीयत ख़राब है, उसका सेल भी ऑफ है। फिर तबीयत ख़राब हो गई सर? एंजेला बेसाख्तगी से बोल पड़ी। फिर क्या मतलब? प्रिंस को हैरत हुई। उस दिन वो आई थी तो सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो वापस स्वीट होम चली गई थी। ओह यस, यही पता करना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। आइडियल फिट और हेल्थी लड़की है। प्रिंस ने आखिरी अल्फाज खुद कलामी के अंदाज में अदा किए। एंजेला के वजूद में एक लावा सा पक रहा था। अब सफीना और उसकी फैमिली से कोई हमदर्दी नहीं थी क्योंकि वो प्रिंस को चीट कर रहे थे। इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात कर सकती हूँ सर? एंजेला ने हिचकिचाते हुए इजाज़त चाही। ओह श्योर। प्रिंस को अब जाने की जल्दी थी। उसने रिस्ट वॉच पर एक निगाह डालकर बड़ी शाइस्तगी से एंजेला को इजाज़त दी। काइंडली सर, आप मैम की मेडिकल रिपोर्ट्स ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि पता चले कि आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। अरे कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं, वो लाहौर से आई है ना, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ऐसा हो जाता है। प्रिंस ने मुस्कुराकर कहा था, बल्कि उसे एंजेला की तशवीश अच्छी लगी थी। वो उसकी सफीना के लिए कितनी फ़िक्रमंद थी। सर तो इतना लाइट ले रहे हैं, ये तो कभी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे। एंजेला मुतफक्किर होकर सोचने लगी। सर प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट पर आप रिपोर्ट्स ज़रूर देखिएगा। एंजेला अजीब मुश्किल में थी। ना चाहते हुए भी ये चंद अल्फाज मुँह से फिसल गए। अब प्रिंस चौंक पड़ा था। एंजेला के तासुरात और लहजा दोनों गैर मामूली थे। रियली, मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप रिपोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं? कभी कभी इंसान बीमार भी हो जाता है, ये तो रूटीन की बातें हैं। सर एक्चुअली उनकी सिस्टर ने बताया था कि बाय बर्थ उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी वक्त फिट्स पड़ जाते हैं। एंजेला ने अपनी सारी ज़हनी अजियत गोया प्रिंस को मुंतकिल कर दी, क्योंकि जब से उसको ये बात पता चली थी कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, बार बार यही ख्याल आता था कि प्रिंस की बेतहाशा दौलत की वजह से लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, अपना सोशल स्टेटस मज़ीद हाई करने के लिए। ये बीमारी अक्सर तमाम दौलतमंदों में पाई जाती है। प्रिंस ने चंद सानिये दम बखुद होकर एंजेला की तरफ देखा, मगर उसकी क़ुव्वत इरादी बहुत मजबूत थी। फ़ौरन संभल गया। सिस्टर, मैम ज़ारा ने बताया था। प्रिंस के दिमाग से ज़्यादा हिस्सियात काम कर रही थी। एंजेला जो बोलकर हल्की होने के बजाय कदरे पछता भी रही थी, सर हिलाकर रह गई। सर अगर मैम को पता चला, ऑनेस्टली सर मुझे मैम की फ़िक्र है। आई एम सो वरिड। बोलते हुए एंजेला की आवाज़ भर आ गई। प्रिंस ने 1 मिनट में 10 मरतबा एंजेला की तरफ देखा। आंखों में गहरी सोच का अक्स था। दिस इज़ नॉट माई कंसर्न कि सफीना बीमार है या सेहतमंद। माई ओनली कंसर्न इज़ यू आर इन्फॉर्म्ड बाय ज़ारा, ओके? एंजेला ने हैरत से प्रिंस की तरफ देखते हुए फिर सर हिलाया। प्रिंस चंद सेकंड गहरी सोच में रहा, फिर मुस्कुरा दिया।
میں سفینہ سے لو میرج کرنے جا رہا ہوں۔ وہ میرا بالکل درست انتخاب ہے، اس لیے کہ اس انتخاب کے بعد میرا دل کبھی بے چین نہیں ہوا۔ میں اس کی روح سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اگر وہ بیمار ہے خدا نخواستہ تو میں اس کا بہترین علاج کرا سکتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ رہی موت تو موت سے کیا ڈرنا، ہم دونوں کسی حادثے میں ایک ساتھ بھی مر سکتے ہیں، اس ایک پل کی زندگی میں ہم محبت کرنے کا حق تو ادا کر دیں۔ پرنس یہ کہہ کر بڑے دلنشیں انداز میں مسکرایا۔ تھینک یو مس اینجلا کہ آپ نے یہ سب کچھ گرینڈ مام سے شیئر نہیں کیا۔ آپ کی سینس آف ڈیوٹی کی داد بھی دوں گا اور آپ کی اس فیملی کے لیے جو خدمات ہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا رہوں گا۔ میں سفینہ سے ملنے جا رہا ہوں مگر اب اس کی رپورٹس نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں تو پوری لائف میں اس ٹاپک پر کبھی زارا سے بھی بات نہیں کروں گا۔ اور آپ بھی بھول جائیں کہ زارا نے آپ سے کوئی راز شیئر کیا تھا۔ وہ پورچ کی طرف بڑھ گئے جہاں اس کا پی اے اس کا انتظار کر رہا تھا اور شوفر بھی اٹینشن حالت میں کھڑا تھا۔ اینجلا سینے پر کراس بنا رہی تھی۔ خواب آگی ماحول، اشتہا انگیز انواع اقسام کے کھانے، سویٹ ڈشز، آئس کریم، کیک، جوسز۔ زارا وقتی طور پر سب کچھ بھلا کر ڈنر کرنے میں مگن تھی۔ رات کا بٹر بریڈ کا ڈنر بھی ذہن سے نکل گیا تھا۔ واہ کیا شاندار زندگی ہے، اچھا سا تیار ہو کر نیچے آؤ، مزے مزے کے کھانے کھاؤ، گھومو پھرو، سو جاؤ۔ بس اس ساحل کے دم چلے سے بھی 1-2 مہینوں میں جان چھڑا لوں گی۔ گھر کے پیپرز میرے نام بن جائیں گے تو پھر مجھے مڈل کلاسی کی سپورٹ کی کیا ضرورت۔ اس نے فاصلے پر کھڑے سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس ساحل کی طرف دیکھا جو سبزی کے پیس پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ گھر سے تیار ہو کر آیا تھا اور بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دوپہر کو وہ گھر چلا گیا تھا اور زارا نے شام تک سو کر نیندیں پوری کی تھیں۔ بیڈ روم ہی اتنا خوابناک تھا کہ پلکیں خود بخود مندی جاتی تھیں۔ روک ٹوک سے پاک آزاد زندگی کی سرخوشی میں گزری شب میں ساحل کا کیا گیا ظلم بھی بھول بیٹھی تھی۔ آزادی کا احساس اور سفینہ کے خواب جلسانے کی بے رحم سوچ، ایسا ہی تھا جیسے کوئی نشانہ باندھ کر درمیان میں پڑی چیزوں سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اس سے پہلے میری فرینڈز کو پتہ چلے کہ میں نے ایک لوئر مڈل کلاس بندے سے شادی کر لی ہے، میں ساحل سے الگ ہو جاؤں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ کم از کم 2 مہینے تو اس غریب مسکین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پن ٹھن کر کیسے رہتا ہے جیسے اس کے فور فادرز کی شپنگ کمپنیاں تھیں۔ اس نے ایک شاندار سے کپل کی طرف ایک نگاہ ڈال کر حقارت سے ساحل کی طرف دیکھا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک کپل نظر آ رہا تھا، اچھی خاصی تعداد فارنرز کی تھی۔ سارا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ساحل پلیٹ ہاتھ میں لیے اس کے قریب چلا آیا۔ سارا نے جلدی سے خود کو مرتب کیا اور زبردستی مسکرائی۔ ابھی ساحل سے بہت کام پڑے تھے۔ تھینک گاڈ تم مسکرائی تو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ بہت رو چکی ہوں، اب صرف مسکراؤں کی مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ سارا نے مکارانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بڑی ادا سے کہا۔ ارے یہ ادائیں سنبھال کر رکھو، رات کو زیادہ اچھی لگیں گی، ساحل نے بھی شوخی سے جواب دیا۔ یہ رات نہیں تو کیا دن ہے، سارا نے ناز و ادا کے تیر چلائے۔ ارے بھائی میں اس رات کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا بس بس، سارا نے پلیٹ سمیت ہاتھ اونچا کیا اور تیز تیز چلتی ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ساحل پھر پلیٹ بھرنے چل پڑا۔ مائی گاڈ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا سفینہ، کاش کہ تم مجھ سے شیئر کر لیتی، یہ تو کچھ زیادہ ہی سخت سزا ملی ہے سارا کو۔ پرنس اپنی نرم طبع کے باعث بہت روحانی اذیت میں مبتلا نظر آیا۔ وہ اب اماں کے کنٹرول میں بھی نہیں رہی تھی پرنس، ورنہ کوئی اتنے ایکسٹریم پر نہیں جا سکتا۔ میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ نے اصرار کیا تو مجھے بتانا پڑا۔ بولتے بولتے سفینہ پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی۔ پرنس کی آمد کے وقت وہ لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ تاجور ایک بزنس ڈنر میں مدعو تھیں، شام کو گھر آ کر 1 گھنٹے بعد دوبارہ چلی گئی تھی۔ سفینہ کمرے میں بند تھی، انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، بس نوکروں سے ساری رپورٹ لے کر تیار ہو کر چلی گئی۔ سفینہ کو بھی نوکر سے پتہ چلا تھا کہ تاجور ڈنر میں گئی ہیں۔ گھر میں تنہا ہونے کے احساس کے ساتھ ہی طبیعت گھبرائی تو وہ لان میں آ گئی۔ ماہین کو وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ عزیز ترین دوست کو بھی سارا کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر کے مارے سیل ہی آف کیا ہوا تھا کہ کہیں ماہین کا یا پرنس کا فون نہ آ جائے۔ دونوں کی کالز اٹینڈ نہ کرنے کی صورت میں کال بیک کرنا بنتا تھا۔ فون سے گھبرا رہی تھی، یہ نہ سوچا کہ پرنس بنفس نفیس خود چل کر بھی آ سکتا ہے۔ پلیز سفینہ روئے نہیں، حادثہ ہو جاتا ہے پھر خود کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ بہن ہے میری، دکھ تو ہوگا نا، سفینہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آف کورس، مگر وہ تنہا نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زارا کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ گرینڈ مام سے بھی ملی ہے مگر ان کو بھی نہیں بتایا، ورنہ وہ مجھ سے ضرور شیئر کرتی۔ بہت کم لوگوں کو بتایا تھا، اماں نے سوچا تھا کہ رخصتی بہت اچھی طرح کریں گے مگر… سفینہ کا جملہ پھر ادھورا رہ گیا، وہ ہونٹ دبا کر آنسو روکنے لگی۔ پرنس چند ثانیے سفینہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ چلیں زارا سے مل کر آتے ہیں، اس نے بہت پرسکون انداز میں پیشکش کی۔ سفینہ کے آنسو تھم گئے، حیرت سے پرنس کی طرف دیکھا
اور لاشعوری طور پر نفی میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے ساحل کا گھر نہیں پتا، زارا میری کال ریسیو نہیں کرے گی۔ اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ ساحل سے تو کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، ہم زارا سے ملنے جائیں گے تو اسے بہت اچھا لگے گا، پرنس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، جیسے سفینہ کو ہم قدم ہونے کا یقین دلا رہا ہو۔ پلیز سفینہ، یہ ملاقات آپ کی پراپر میڈیسن ہوگی۔ پرنس کے انداز میں بات منوانے کی طاقت اور اعتماد دونوں جھلک رہے تھے۔ سفینہ نے بے بسی سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ساحل سے بات کرتی ہوں، مگر کہیں اماں… سفینہ بولتے بولتے پھر رک گئی۔ میں ہوں نا، وہ میری بھی تو اماں ہے۔ وہ مسکرایا۔ پرنس کے ذہن میں ضرور کچھ ایسا تھا کہ وہ زارا سے ملنے کے لیے مضبوط ارادہ کر چکا تھا۔ نوکر جوس کے گلاس لے کر آ رہا تھا۔ سفینہ نے اسے اپنا سیل فون لانے کو کہا اور گلاس اٹھا کر پرنس کو پیش کیا۔ زارا کھا کھا کر تھک گئی تھی، بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر اوندھ گئی۔ ساحل کا ابھی بیڈ روم میں قید ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چینج کر کے نیچے واک کے لیے جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کے سیل پر وائبریشن ہونے لگی۔ زارا تو بے دم سی لیٹی تھی، بولتی ہی بند تھی۔ ساحل نے سیل اٹھا کر دیکھا تو نمبر بلنک ہو رہا تھا۔ ایگزیکٹو سیل نمبر تھا، یعنی اس دور کا نمبر جب پاکستان میں سیل فون متعارف ہوا تھا۔ اس بات کی سمجھ رکھنے والا کبھی ایسے نمبر سے آئی کال کو اگنور نہیں کر سکتا۔ نمبر بھی الگ ہی تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو، سفینہ بات کر رہی ہوں، میں زارا سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز آپ مجھے پن سینڈ کر دیجئے، ڈرائیور فالو کر لے گا، اس کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ سفینہ بول رہی تھی اور ساحل حیران پریشان ہکا بکا زارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک کوئی خیال آیا اور ایک دم واش روم میں چلا گیا اور شاور کھولتے ہوئے سفینہ سے پوچھنے لگا، اس وقت خیریت ہے نا؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس 2-4 منٹ زارا سے بات کروں گی۔ سفینہ کی سریلی مدھر موسیقیت کے رچاؤ والی آواز کے اثرات اتنی شدت سے غالب آئے کہ وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ سفینہ آنا چاہ رہی تھی، میڈم تاجور بزنس ٹائکون کی بیٹی، وہ کیسے کہتا کہ نہ آئیں؟ جی، بات یہ ہے کہ ہم پی سی میں ہیں، آپ روم نمبر 502 میں آ جائیں۔ اوکے۔ سفینہ کی طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے تو تاجور کو بتایا تھا کہ وہ پی سی میں ہے، تو سفینہ گھر کا ایڈریس کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ شاور بند کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، ساتھ ہی شکر کر رہا تھا کہ اچھا ہوا اس نے زارا کے سامنے سفینہ سے بات نہیں کی، پتہ نہیں کس طرح ریئیکٹ کرتی۔ دوسری جانب زارا خمارے گندم میں سرشار اوندھی پڑی تھی۔ اس کی بلا سے ساحل کے پاس صبح تک کالز آتی رہیں، وہ واک کی نیت سے باہر آ گیا تھا۔ پرنس نے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے تاجور سے خود بات کی تھی اور ان کو قائل کر لیا تھا کہ سفینہ کو زارا سے ملنے کی اجازت یہ سوچ کر دیں کہ اس سے سفینہ کے ذہن پر بہت مثبت اثر پڑے گا، ورنہ وہ بند کمرے میں اسی طرح روتی رہے گی۔ تاجور نے اجازت تو دے دی، مگر تشویش میں بھی مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے زارا کس طرح کس انداز میں ملے۔ ساحل نے فاصلے کا اندازہ لگا کر واک مختصر کر دی تھی۔ جیسے ہی وہ روم میں واپس پہنچا، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پرنس اور سفینہ آ گئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے زارا کو اٹھا کر بٹھایا کہ گیسٹ آئے ہیں۔ زارا گیسٹ کا سن کر بوکھلا گئی اور جلدی جلدی اپنا حلیہ ٹھیک کرتی بیڈ سے اتر گئی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ساحل دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازے کے فریم میں پہلے پرنس کا چہرہ نمودار ہوا، پھر عقب میں کھڑی سفینہ نظر آئی۔ زارا تو اپنی جگہ بھونچکا ہو کر پتھر کی بن گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ پرنس کی دھیمی آواز پر اس نے پلکیں جھپکی تھی۔ ساحل نے گرم جوشی سے ہاتھ ضرور ملایا، مگر حیران پریشان وہ بھی تھا۔ سفینہ زارا کو بہت یاد کر رہی تھی، ہم نے سوچا چلو مل کر آتے ہیں۔ زارا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بس ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ پلیز تشریف رکھیے، ساحل نے مہمانوں کے لیے سجی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سفینہ بیٹھنے کے بجائے زارا کے قریب گئی اور گلے سے لگا لیا، مگر زارا برف تاثرات کے ساتھ جوں کی توں کھڑی رہی۔ ساحل زارا کے انداز پر خاصی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبایا۔ زارا نے چونک کر ساحل کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ میں آپ کو اچھی سی چائے پلواتا ہوں، وہ انٹرکام کی طرف بڑھا۔ پلیز کوئی تکلف نہیں، ہم دونوں ہی رات کو چائے کافی نہیں پیتے، پرنس نے اسے روکا۔ اور کیا کیا کچھ کامن ہے آپ دونوں میں؟ ساحل نے زارا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹانے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے قدرے شوق انداز میں پوچھا۔ یہی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچ مچ محبت کرتے ہیں، پرنس نے بھی جوابی شوقی کا مظاہرہ کیا۔ کیا محبت جھوٹ موٹ بھی ہوتی ہے؟ ساحل قدرے کھسیا کر بولا تھا اور سفینہ کی طرف دیکھا تھا جو زارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ایک محبت کا دھوکہ ہوتا ہے اور ایک واقعی محبت ہوتی ہے جو ہر طرح کی گیو اینڈ ٹیک سے آزاد ہوتی ہے، کوئی شرط، کوئی سودے بازی نہیں ہوتی۔ سفینہ رو رہی تھی، مجھ سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، زارا کو بہت مس کر رہی تھی۔ میں نے خود آفر کی کہ چلو زارا سے مل کر آتے ہیں۔ زارا کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ سفینہ اور تاجور نے اس کے بارے میں پرنس کو کیا بتایا ہے۔ وہ بہت ذلت محسوس کر رہی تھی۔ ساحل زارا کا بہت خیال رکھیے گا، سفینہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ زارا کے وجود میں انگارے سلگنے لگے۔ میرا تماشا دیکھنے آئی ہے؟
اب وہ اندر ہی اندر دانت پیسنے لگی۔ میرا خیال ہے سفینہ ہمیں اس خوبصورت کپل کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ زارا کی خاموشی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو پرنس نے بہت خوبصورتی سے سنبھالا۔ ساحل بھی خاصی شرمندگی محسوس کر رہا تھا، جلدی سے کھڑا ہو گیا جیسے دونوں کو رخصت کرنے کی جلدی ہو۔ سفینہ نے آگے بڑھ کر زارا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، مگر زارا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ساحل لفٹ تک خدا حافظ کہنے ان کے ہمراہ آیا تھا۔ تاجور نے ساحل کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر شپ دے دی تھی۔ زارا گھر سے رخصت ہونے کے 1 ماہ بعد ہی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ پرنس اور سفینہ کی لازوال محبت نے اس کے پر کاٹ کر رکھ دیے تھے۔ اسے کچھ ہی عرصے میں احساس ہو گیا تھا کہ وہ تمام منفی طاقتوں کو بروئے کار لا کر بھی پرخلوص محبت کے ستونوں کو جنبش نہیں دے سکتی۔ تاجور نے کمال ذہانت سے اس کے پر باندھے تھے۔ جو گھر انہوں نے زارا کو دیا اس کے ساتھ ایک قانونی بندش بھی رکھی کہ خلا لینے کی صورت میں اسے اس گھر سے دستبردار ہونا ہوگا، اور اگر ساحل نے طلاق دی تو گھر ٹرسٹ کو مل جائے گا۔ گھر کی ملکیت دونوں کے ساتھ رہنے سے مشروط ہے۔ خود غرض و حاسد مرتے دم تک سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بے تحاشا نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کے باوجود مستقل بے کلی ناشکری کی دائمی سزا ہے۔ اگر پہلے پاؤں میں بیڑیاں تھیں تو اب گلے میں توق بھی پڑ گئے تھے۔ گرینڈ مام، گریٹ مام، آپ کچھ دن تو میرے ساتھ رہتی، مجھے تو آپ سے ڈھیروں باتیں کرنا تھیں۔ سفینہ منکش فریم میں جڑی لیڈی صوفیہ کی بڑی سی تصویر اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مام، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ عقب سے صوبان کی آواز آئی۔ یس، پلانٹ اسکول میں چیریٹی شو ہے، پرنس وہاں چیف گیسٹ ہے۔ سفینہ نے پلٹ کر صوبان کی طرف دیکھا اور دونوں بازو پھیلا دیے۔ صوبان اس کے سینے سے لگ گیا۔ آپ لوگ لیٹ آئیں گے، میں بور ہو جاؤں گا۔ صوبان کے انداز میں محبت بھری ضد تھی۔ اسٹوڈنٹ کو سر کھچانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے پاس بور ہونے کا ٹائم ہے؟ پرنس نے اندر آتے ہوئے صوبان کی بات سن کر برجستہ کہا تھا۔ سفینہ نے پرنس کی طرف دیکھا۔ دل نے جو کہا سچ کہا۔ بابا، دل بھی کہتا ہے، صوبان نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں۔ دل ہی تو کہتا ہے، پرنس نے شرارت سے سفینہ کی طرف دیکھا۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ میرا دل تو کچھ نہیں کہتا، آپ سنیں، بس ہارٹ بیٹ ہوتی رہتی ہے۔ صوبان پرنس کے سامنے آ کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ پرنس نے جھک کر صوبان کا رخسار چوم لیا۔ سفینہ ہنس رہی تھی۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناول کیسا لگا آپ سب بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے تو یہ ناول بے حد پسند آیا۔ بہت ہی تفصیلی انداز میں جو ہے وہ رائٹر نے کرداروں کو مرتب کیا اور ان کی جو لائف تھی اس کو اتنے اچھے طریقے سے پورٹریٹ کیا، جیسے کہ ایلیٹ کلاس کی جو لائف تھی اس کو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے پکچرائز کیا کہ مطلب ہمارے ذہن میں اس کی منظر کشی ایسی کی گئی کہ ہمارے ذہن میں اس کی ایک مکمل تصویر جیسے بن کر سامنے آ جاتی ہے نگاہوں کے، اس طرح سے ہوا۔ اور اسی طرح سے سفینہ کے گھر کا ماحول، ماہین کے گھر کا ماحول، اور پھر جو ہے ساحل اس کے گھر کا ماحول، اس کی آپا کی جو فطری سادگی تھی جو مڈل کلاس لوگوں کی ہوتی، مطلب ہر چیز کو بالکل اتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ وہ بالکل حقیقی زندگی میں جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر بالکل ویسا ہی لگا۔ اس کے بعد سب کے رویے جو تھے وہ بھی اسی طور سے بتائے گئے، سمجھائے گئے، بالکل جو ایک ریئل اور نیچرل بیہیویئر جو ہوتا ہے ہر انسان کا، چاہے وہ اعلیٰ کلاس سے تعلق رکھتا ہو، اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہو، اور چاہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو، حالات اور واقعات کے حساب سے، اور جو زندگی میں جو کچھ وہ فیس کرتے ہیں اس کے حساب سے، جو حالات کا انسان کے مزاج پر اثر پڑتا ہے اس کے حساب سے سب کے رویوں کو جو ہے وہ الگ الگ ڈسکرائب کیا۔ اور رائٹر نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے یا فلاں غلط ہے یا اس نے غلطی کی، رائٹر نے ہر چیز کو جو ہے اس کی ریزن بھی بتائی ہے، ان کے بیہیویئر کو بھی بتایا ہے، اور اس کے بعد سننے والوں اور پڑھنے والوں پر چھوڑا ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا انسان غلط ہے اور کون سا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مجھے کہانی جو ہے وہ بے حد پسند آئی۔ ان کی جو میٹھی میٹھی سی محبت تھی سفینہ اور پرنس کی، وہ بے حد اچھی لگی۔ زارا کے حوالے سے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا، مجھے اس کے لیے دکھ محسوس ہوا، لیکن کیا ہے کہ جب کوئی انسان منفی ہوتا ہے، منفی جذبات رکھتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسد کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور ساحل جو ہے وہ ویسے تو اوورآل ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس کے اندر ظاہر ہے لالچ بھی تھا اور اس کو اپرچونٹیز بھی مل رہی تھی اس طرح کی، تو وہ بھی ایک جس قسم کے ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی، جیسے حالات اس نے فیس کیے تھے، تو وہ بھی اس پر اس کا اثر تھا۔ لیکن یہ ایک بالکل نیچرل طریقہ تھا، ایک بالکل نیچرل بات تھی کہ اکثر لوگ اس طرح سے شارٹ کٹس جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں،
بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے سوچتی ہیں کہ جو ہمارے باس ہیں یا افسر ہیں تو ہم ان کے انڈر جو کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہم وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں وہ ملنا چاہیے، محنت کرنے پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ مغرور بھی ہوں، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ دوسروں کو اپنے سے آگے، اپنے سے اوپر نہ سمجھتے ہوں۔ یہ وہی لوگ مغرور ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نئی نئی دولت لگتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے اکثر مغرور ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے ایک اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ان میں بہت ظرف ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ مہربان ہوتے ہیں کہ اللہ نے اگر انہیں نوازا ہے تو وہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ شامل سمجھتے ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے اور بہت سارے اچھے رائٹرز کے، جن میں سے اکثر کے مجھے نام بھی نہیں آتا کیونکہ میں نے کبھی انگلش رائٹرز کو جو ہے وہ نہیں پڑھا، تو مجھے ان کے نام لینا بھی نہیں آتے، درست تلفظ بھی مجھے نہیں آتا، تو مجھے کافی مشکل رہی ہے ان کے نام لینے کے معاملے میں، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں صحیح ادائیگی کر سکوں۔ رائٹر نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے ان کے اقوال، ان کی باتیں جو کوٹ کی نا، بہت بہت اچھا لگا۔ تو بہت ہی دلچسپ اور سلجھی ہوئی کہانی تھی اور بہت سارے سبق تھے ہم سب کے لیے، اور جو سندل کا جو رویہ تھا وہ بھی بالکل صحیح ایگزیکٹلی بیان کیا کہ جب ایک انسان کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے، منجھار میں ہوتا ہے، تو وہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو سندل بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پرنس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو ہے وہ انجام بہت برا ہوا۔ یہ اتنا کچھ مشکل نہیں تھا اگر پرنس اس کو اور صوبان کو باہر ایڈجسٹ کروا دیتے، باہر بھیج دیتے۔ اینی ویز ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی ایک حد تک ہی مدد کرنی تھی اور بہت سارے مسائل بھی چل رہے تھے، ان سے نمٹے بغیر وہ ملک چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، تو سندل کا انجام جو ہے اس سے میں کافی دکھی ہوئی ہوں۔ بہرحال یہ پرنس کی دعا بھی تھی کہ صوبان کو وہ اور سفینہ جو ہے وہ پالیں، تو وہ ایک طرح سے اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، اس کی خواہش پوری ہو گئی پرنس کی۔ اور بعد میں کہانی کو اینڈ میں نا رائٹر نے ایک جلدی سے سمیٹ دیا ہے، صرف ایک پیج میں، جب وہ ملنے کے لیے گئے ہیں پی سی میں زارا سے اور ساحل سے، تو اس کے بعد جو ہے صرف ایک پیج میں یہ کہانی کو جلدی سے نمٹا دیا، تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا۔ ساحل کی بہن کا ریئیکشن تھوڑا سا ایڈ ہوتا، اور اس کے علاوہ جو ہے ساحل اور کیا کہتے ہیں اپنا زارا کی جو ریسیپشن تھا، اس کی جو رخصتی تھی وہ ہوتی، تھوڑے بعد کے حالات، سفینہ اور پرنس کی شادی کے کچھ حالات بیان کیے جاتے، تو وہ سب جلدی سے رائٹر نے سمیٹ دیا، جبکہ کہانی پہلے شروع سے بہت تفصیلی چلی آ رہی تھی۔ اینی ویز ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا ہو، کیونکہ جب کہانی زیادہ طویل ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں کہانی کے اختتام تک، تو ہو سکتا ہے اس وقت کوئی بات میرے ذہن سے اوجھل ہو جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کوئی پوائنٹ ایسا جو میرے ذہن میں شروع میں رہا ہو کہ یہ کہانی کے اینڈ میں ریویو میں ضرور بیان کرنا ہے، لیکن اب میں بھول چکی ہوں۔ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں بلکہ نیکسٹ اچھے سے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ بہت ساری فرمائشیں جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے جو ہے ابھی ایپیسوڈ 24 اپلوڈ کر دی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ شروع کر دی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹی ہوگی کہانی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کروں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ڈریشن تو ہو نا، تو پھر میں نے جو ہے ایپیسوڈ کو ڈیلیٹ کر دیا، اور اب میں اس کو دوبارہ ایڈٹ کر کے اس ایپیسوڈ میں ایڈ کر کے اور اس کو ری اپلوڈ کروں گی ایز لاسٹ ایپیسوڈ، جبکہ پہلے میں نے 24 ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی۔ چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ویکنڈ کے بعد جو ہے میں نئی ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔